प्रोफेसर शारिबुद्दौलवी अवार्ड 2025 की ये तकरीब 5 अप्रैल 2026 को आज 3 बजे जो 15 मिनट ताख़ीर हो चुकी है कैफ़ी एकेडमी में शुरू होने जा रही है। आप सबका इस्तकबाल है। मैं गुजारिश करूंगा आसिम भाई से कि सारे लोग तशरीफ़ ला चुके हैं तो उनको एक एक करके ले आएँ। डाइस पे हमारी शहनशीन पे जो शख्सियात तशरीफ़ ला रही हैं मैं एक एक करके उनका खैर मकदम करता हूँ। डॉक्टर अम्मार रिजवी सर जो आज की इस तकरीब के सदर हैं, आप हज़रात तालियों से इस्तकबाल कीजिए। डॉक्टर अम्मार रिजवी सर तशरीफ़ ला रहे हैं। जस्टिस सैयद कमर हसन रिजवी साहब जो मेहमान ख़ुसूसी हैं, चीफ़ गेस्ट हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो डाइस पे तशरीफ़ ले आएँ। प्रोफेसर कमर जहाँ जो नाज़िश इल्म अदब और हमारे लखनऊ की तहज़ीब की नुमाइंदगी और BHU के हवाले से की, प्रोफेसर कमर जहाँ साहिबा मैं गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। कमर जहाँ आपा और आज के अवार्डी जनाब प्रोफेसर अली अहमद फ़ातमी साहब भी तशरीफ़ ले आ रहे हैं और आज के कलीदी ख़तीब प्रोफेसर खालिद अशरफ साहब जो दिल्ली से तशरीफ़ ले आए हैं और आज आप इंशाअल्लाह महजूज़ होंगे उनके खुतबे से। मैं गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ रखें। हाँ, फ़ातमी सर भी तशरीफ़ ला रहे हैं। अच्छा, ज़ाहिर सी बात है फ़ातमी साहब का नाम हम सब के लिए वो इलाहाबाद और लखनऊ कोई ऐसा फ़ासला नहीं है। हम सब के मुरब्बी हैं और एक नाम हज़ार दास्तान और बड़े उनकी शफ़क़तें हमेशा हमें हासिल रही हैं। बस अली अहमद सर, अली अहमद फ़ातमी सर, प्रोफेसर सैयद अली अहमद फ़ातमी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। प्रोफेसर सैयद अली अहमद फ़ातमी साहब आज के अवार्डी हैं, आप इस्तकबाल कीजिए और फ़र्ज़ है आपका इस्तकबाल करना। अब बग़ैर किसी तमहीद के मैं चाहूँगा कि हम नेशनल एंथम से, राष्ट्रगान से जो है वो इस तकरीब का आगाज़ करते हैं और वक्त बहुत कम है इसलिए मैं क़तन वक्त नहीं लूँगा। एक शेर बस, चूँकि शुआ फ़ातिमा गर्ल्स कॉलेज की ये बच्चियाँ हैं। शारिब का चमन देखो तो शारिब की नज़र से, शारिब का चमन देखो तो शारिब की नज़र से, सब तितलियाँ मानूस हैं उस बूढ़े शजर से। तो आइए ये बच्चियाँ जो शारिब सर का लगाया हुआ दरख्त है, जो प्रोफेसर शमीम नखत का लगाया हुआ दरख्त है, मैं वहाँ की तितलियों से, वहाँ के फूल कलियों से, वहाँ के मुस्तक़बिल से, वहाँ के चरागों से गुजारिश करूँगा कि नेशनल एंथम से वो आगाज़ करें। आप लोग अपनी अपनी नशिस्तों से अपनी अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान में शरीक हो जाएं। आ जाओ बच्चों। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे सब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बहुत शुक्रिया। बहुत मेहनत की है प्रोफेसर रेशमा परवीन ने इस पूरी तकरीब को सजाने में और ये कागज़ मुझे दिया है और ये मैं भी अभी मैंने देखा है और पूरी तफसील से देख भी नहीं पाया हूँ। अमीर शहर ने कागज़ की कश्तियाँ देकर समंदरों के सफ़र पर किया रवाना मुझे। तो ये सफ़र बड़ा मुश्किल है मगर इस कागज़ की कश्ती के सहारे आपके हुक्म पर मैं हाज़िर हूँ। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। फ़कत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज़ करता हूँ। लखनऊ इस्तकबाल का शहर है, फूलों का शहर है, खुशबुओं का शहर है। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल में हम फूल और गुलदस्ते और बूके आपकी खिदमत में पेश करें। मैं सबसे पहले आज के इस तकरीब के सदर डॉक्टर अम्मार रिजवी सर की खिदमत में गुलदस्ता पेश करने के लिए, हालांकि जो तरतीब मुझे प्रोफेसर रेशमा ने दी है मैं उसी तरतीब से चलूँगा, वरना सीक्वेंस में कुछ आगे पीछे कर दूँगा। हाँ, तो वही इसमें जो तरतीब है। जस्टिस सैयद कमर हसन रिजवी साहब से मैं की खिदमत में आसिम रज़ा सर से मैं गुजारिश करूँगा, आसिम रज़ा भाई से कि अच्छा, चूँकि
देखिए आपका भी ताल्लुक़ और ये मरसिया ख़ान भी हैं, तो हमारी तकरीब जो है वो मजलिस हो या अदबी मजलिस हो, रुबाई के बगैर नहीं शुरू होनी चाहिए। तो एक रुबाई मैं आपके गुलदस्ते के साथ पेश करूँगा। तहज़ीब का मेयार बना जाते हैं, अखलाक का मीनार बना जाते हैं कुछ लोग हैं जो हुस्न अमल से अपने नस्लों को परस्तार बना जाते हैं। गुलदस्ता पेश हो रहा है, आप लोग तालियों से शिरकत करें, कैमरे ये लम्हा महफूज करें। अम्मार रिजवी सर जो आज की तकरीब के सदर हैं, मैं जनाब हुसैन असगर काज़मी सर अपने बुज़ुर्ग से गुजारिश करूँगा। ज़ाहिर सी बात है अम्मार सर बनना कितना मुश्किल काम है, कमाल आशिकी हर एक को हासिल नहीं होता, हज़ारों में कोई मजनू कोई फ़रहाद होता है। प्रोफेसर खालिद अशरफ सर ज़ाहिर सी बात है आज के कलीदी ख़तीब हैं, दिल्ली से तशरीफ़ ले आए हैं। डॉक्टर मूसी रज़ा साहब KMC यूनिवर्सिटी लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में, उनसे गुजारिश करूँगा, आप उस्ताद हैं, कोई सूरज बनाता है कोई जुगनू बनाता है, मगर वैसा कहाँ बनता है जैसा तू बनाता है। मैं 2 मिसरे खाली पढ़ दे रहा हूँ ताकि उतनी देर में गुलदस्ता पेश किया जा सके। प्रोफेसर कमर जहाँ हम सब की, यानी ये सोचिए कि एक ऐसी माँ हमारे पास मौजूद है कि जब भी कोई अदबी मुश्किल होती है हम उसकी खिदमत में जाते हैं, यही सच है ज़मीन व आसमां में। डॉक्टर इशरत नाहिद साहिबा तशरीफ़ ले आएँ और उनकी खिदमत में इशरत नाहिद साहिबा गुलदस्ता पेश करें। इशरत नहीं है तो मैं परवीन शुजात साहिबा से मैं गुजारिश करूँगा कि वो गुलदस्ता पेश करें। यही सच है ज़मीन व आसमां में, यही सच है ज़मीन व आसमां में, कमर से नूर फैला है जहाँ में। तालियां हो जाएं, शेर पूरा हो गया। हाँ, अच्छा, प्रोफेसर अली अहमद फातमी सर जो आज के अवार्डी हैं, उन्होंने अवार्ड कबूल किया। कैसे कैसे अवार्ड उनको पेश किए जा चुके हैं। चूँकि ये फ़िराक़ की यूनिवर्सिटी के इलाहाबाद के हैं, इसलिए मैं शेर पढ़ूँगा। डॉक्टर इशरत नाहिद साहिबा तो नहीं हैं, अब रेशमा परवीन साहिबा, ज़ाहिर सी बात आप ही मुनासिब होंगी कि उनकी खिदमत में गुलदस्ता पेश करें। ऐ अहले अदब आओ ये जागीर संभालो, ऐ अहले अदब आओ ये जागीर संभालो, मैं ममलकते लौह कलम बाँट रहा हूँ। अच्छा, अब इनकी फ़हरिस्त में एक नाम, हालांकि ये अजीब लग रहा है, हुसैन असगर काज़मी साहब से गुजारिश है कि एक गुलदस्ता प्रोफेसर नैयर साहब की खिदमत में पेश करें। आप लोग तालियां। दिल को थामा उनका दामन थाम के, दिल को थामा उनका दामन थाम के, मेरे दोनों हाथ निकले काम के। मैं अपने दोनों हाथों से यह गुलदस्ता संभाल रहा हूँ। कैमरे में नजमुल भाई, फ़ोटो तारीख़ी होना चाहिए, हाँ, आकर्षित फ़ोटो में आकर्षण होना चाहिए। राहुल सिंह चौहान, बहुत तारीख़ी और यादगार लम्हा महफूज किया आपने, और यादव जी आपने भी, किसी को भी मैं नज़रअंदाज नहीं करूँगा। प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करने के लिए जनाब अदील हसनैन साहब, हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुज़रती है रकम करते रहेंगे। बहुत तेज़ लिख रहे हैं और बहुत काम है, और बड़ा अहम नाम हमारे दोस्त जनाब प्रोफेसर मोहम्मद। अच्छा, अब कुछ हमारी शख्सियतें जो मेहमान हैं और बाहर से तशरीफ़ ले आए हैं, उनका इस्तकबाल। प्रोफेसर ख़ान अहमद फ़ारूक साहब हर तकरीब की तरीके से, चाहे शमीम आपा की तकरीब हो चाहे शारिब सर की, वो कानपुर से तशरीफ़ ले आते हैं। आसिम भाई उनकी खिदमत में गुलदस्ता पेश करें। शख्सियत तेरी समेटे है महासिन इतने, किसका मैं ज़िक्र करूं और किसे तशना छोड़ूं। हमारे आसिम भाई खान फ़ारूक साहब की खिदमत में, कैमरे दौड़ते हुए जा रहे हैं उनके पास। रूपरेखा जी अभी नहीं है, साबरा तकदीस फ़ातिमा भाभी, ज़ाहिर सी बात है मैं मीरा त्रिपाठी जी से गुजारिश करूँगा कि रोज़ी भाभी तकदीस भाभी को। अच्छा, ज़ाहिर सी बात है वक़ार भाई के बाद जिन हालात से वो गुज़री, मगर वो जो एक शेर है मर्दों के लिए पढ़ा जाता है, मगर उनके लिए मैं पढ़ देता हूँ कि चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियाँ हों ज़िंदगी दुशवार हो जाए। तो दुशवारियों को आसान बनाने वाली हमारी भाभी तकदीस फ़ातिमा साहिबा को मीरा जी ये पेश कर रही हैं। चली जाती हूँ हंसती खेलती। लखनऊ में जेंडर में हो जाता है कि उस जेंडर में भी तो शेर का मतन तो वही है, लेकिन चली जाती हूँ हंसती खेलती मौजे हवादिस से, अगर आसानियाँ हो ज़िंदगी दुशवार हो जाए। और हमारे और दीगर मेहमान भी यहाँ
इंशाअल्लाह थोड़ी देर में आने वाले हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। अच्छा, बाकी हमारे तमाम शहर के लोग हमें बीच बीच में इंशाअल्लाह, महबूब हसन साहब गोरखपुर यूनिवर्सिटी से तशरीफ़ ले आए, मैं उनका खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे शहर के तमाम नुमाइंदा हज़रात तो मौजूद है ही। अब आइए, अब मज़ीद बग़ैर किसी तमहीद के जो इस्तकबालिया कलिमात होते हैं, हमारे यहाँ शम्मे महफ़िल नहीं होती है और हमारे यहाँ और कुछ नहीं होता है, बस रेशमा परवीन जो हैं वो चंद कलिमात कह देती हैं। हाँ, इंसराम अली भाई की खिदमत में आसिम भाई से गुजारिश है, जनाब इंसराम अली साहब मिनिस्टर और ये सारे ओहदे तो उनके लिए बहुत छोटे हैं, बस उनकी शख्सियत। और अब तो आमों का मौसम भी आ रहा है, इंसराम भाई की खिदमत ज़रा और कीजिए ताकि आम वाली दावत एक बार फिर। इंसराम भाई ज़रा कहते रहिए, आम आ रहे हैं मौसम। जी जी, और बताओ। सलमा हिजाब साहिबा की खिदमत में प्रोफेसर रेशमा परवीन साहिबा सलमा हिजाब। रेशमा, देखिए नैयर रे पे ख़त्म होता है, रेशमा रे से शुरू होती हैं। सोचिए आप कितनी बड़ी हस्ती, तो उसके बाद मैं क्या कहूँ। सलमा आपा की खिदमत में और बताती रहिएगा। हाँ, तबस्सुम क़िदवई आपा की खिदमत में डॉक्टर मूसी रज़ा एक गुलदस्ता पेश करें। तबस्सुम क़िदवई साहिबा, आप सब उनके नाम से और उनकी शख्सियत से वाकिफ़ हैं। बंगाल से ख्वाजा अहमद साहब और जानिसार साहब बगल में ही हैं, और ज़ाहिर सी बात है मेज़बान खुसूसी जानिसार साहब, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अहमद साहब जो हैं, अहमद हुसैन साहब जो साबिक़ मेंबर मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी, अच्छा जो एक बार हो चुका है साबिक़ और भी क्या, वो मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जानिसार साहब को एक गुलदस्ता पेश कीजिए ताकि वो हमारे अहमद साहब की खिदमत में ले आओ बेटा, ले आओ। हाँ, और अच्छा, तो हम चाहेंगे कि प्रोफेसर रेशमा परवीन जो इस्तकबालिया कलिमात कहती हैं वही शम्मा गोया रोशन होना इनके लफ्ज़ों से। और ये लखनऊ में ज़ाहिर सी बात है, शारिब सर भी कहते थे शमीम साहिबा के बाद में कि किसी की भी याद को मुस्कुरा के मनाना चाहिए ताकि हौसला मिले। तो मैं एक बहुत छोटा सा मतला पेश करूँगा। रेशमा साहिबा, हाँ, करार जैदी सर को गुलदस्ता पेश करें। आसिम भाई, करार सर, जाहिर सी बात है आप शारिब सर के साथ जितना काम किया आपने, जनाब यानी कि पद्म भूषण मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक साहब के साथ आपने जिस तरह काम किया, आपका सलाम आपको। बस अब प्रोफेसर रेशमा परवीन तशरीफ़ ला रही हैं और आप देखिएगा कि इस्तकबाल कैसे होता है। ये जो मुस्कुराना है, ये जो मुस्कुराना है एक दिया जलाना है। शेर पूरा हो गया, तालियां बजाइए, इतना छोटा था कि पता नहीं चला। मुझे इसके बाद हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर साहब। जनाब सदर की इजाज़त से मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, आदाब। मिलिए उस शख्स से जो आदम होवे, मिलिए उस शख्स से जो आदम होवे, नाज उसको कमाल पर बहुत कम होवे, हो घर में सुखन तो गिरद आवे यक खल्क, हो घर में सुखन तो गिरद आवे यक खल्क, खामोश रहे तो एक आलम होवे। मीर तक़ी मीर की रुबाई, अभी इंटरनेशनल सेमिनार भी हुआ था। वो तो खुद ही कह चुके पहले। मीर तक़ी मीर की ये रुबाई, देखिए मैं जब भी पढ़ती हूँ, बाबा यानी शारिब साहब जब हयात थे तब भी और आज नहीं हैं तब भी, ऐसा लगता है कि जैसे उनकी पूरी शख्सियत इस रुबाई में मौजूद है। तो मीर तक़ी मीर की ये रुबाई नहायत खलीक़ व शफ़ीक़, मुदब्बिर व मुफ़क्किर, सरापा इल्म व हिल्म प्रोफेसर शारिब दौलवी की शख्सियत की अक्कास है। प्रोफेसर शारिब साहब की आजिज़ी व इनकिसार से हम सब वाकिफ़ हैं और जब भी वो तकरीर करते थे, आपको याद होगा यही हॉल, और अगर बाबा यहाँ खड़े हैं, शारिब साहब यहाँ खड़े हैं, तो पिन ड्रॉप साइलेंस और हम लोग हमतन गोश होके सुनते थे। आज वो हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जैसे हैं वो खामोश हैं। यहाँ देखिए, खामोश रहे तो एक आलम होवे, खामोश है मगर उनकी किताबें,
ان کی تحریریں، ان کی تنقید بول رہی ہے، ہم سب سن رہے ہیں۔ ان کا قائم کردہ شعاع فاطمہ گرلز انٹر کالج ان کی زندگی کی دلیل ہے۔ ایک اور اہم بات کہ شارب صاحب نے اپنے انتقال سے قبل ہی اپنا قلم اپنے شاگردوں کو سونپ دیا تھا۔ اس پہ غور کیجیے گا، یہ بہت پیاری بات ہے۔ یہ ایسا سلسلہ ہے استاد اور شاگرد کا، ایسا رشتہ کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اور اہم بات یہ کہ شارب صاحب نے اپنے انتقال سے قبل ہی اپنا قلم اپنے شاگردوں کو سونپ دیا تھا۔ ان کی یہ نظم ہم سب نے سنی ہے، جسے انہوں نے اپنے شاگردوں کے نام کیا ہے، جس کا عنوان ہے اپنے شاگردوں کے نام جو مجھے اولاد کی طرح عزیز ہیں۔ نظم ملاحظہ کیجئے، یہ قلم شارب صاحب کا جو قلم تھا، قلم دے دیجئے پلیز، یہ قلم جو مجھے، یہ شارب صاحب کی نظم ہے جس کا عنوان ہے اپنے شاگردوں کے نام جو مجھے اولاد کی طرح عزیز ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ قلم جو مجھے میرے جد و آبا کی وراثت میں ملا تھا، یہ تمہیں سونپ رہا ہوں۔ یہ امانت ہے نئی نسلوں کی، اس میں ہر رنگ ہے، ہر طرح کی خوشبو ہے بسی، اس میں ان خوابوں کی تعبیر بھی ہے جو کبھی دیکھے تھے ان نسلوں نے، اس میں وہ خواب بھی ہیں میں نے جنہیں دیکھا ہے، امن کے، خوشیوں کے اور عشق کی سرشاری کے۔ یہ امانت ہے نئی نسلوں کی، اس کی خوشبو کو اسی طرح سے باقی رکھنا، اس کی خوشبو کو اسی طرح سے باقی رکھنا، دیکھنا رنگ کوئی اس کا نہ اڑنے پائے، اس کی خوشبو سے مہکتے رہیں سب کو ہو دمن، اور یہ لفظوں کے چمن، یہ قلم یہ تمہیں سونپ رہا ہوں۔ اور دیکھیے یہ بات جو میں نے کہی کہ یہاں نظم کس طرح سے مل گئی آ کر، اور دیکھیے کہ اس مرتبہ ان کے ادبی خزانوں سے قیمتی موتی تلاش کرنے اور انہیں نئی نسل کو سونپنے کا کام ان کے عزیزی شاگرد پروفیسر خالد اشرف صاحب، ہمارے کی نوٹ اسپیکر یہاں موجود ہیں۔ تو آج جو ہے یہ کام ان کے عزیزی شاگرد پروفیسر خالد اشرف نے کیا ہے۔ وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ قلم تمہیں سونپ رہا ہوں، قلم کا حق ادا ہو رہا ہے۔ اور اس جلسے کو کامیاب ہمارے مہمانان اور تمام شرکائے محفل نے بنایا ہے۔ اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم اپنے آج کے پروگرام کے صدر ڈاکٹر عمار رضوی سر، سابق کارگزار وزیر اعلیٰ یو پی کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں کہ آپ نے شارب صاحب کی زندگی میں بھی اور ان کے بعد بھی ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، اور ہم کبھی یہ تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ سر ہمارے پروگرام میں نہیں ہوں۔ ہم منتظر رہتے ہیں مستقل کہ سر آئیں گے، سر کا تو ہم استقبال ہے، شکریہ تو ہمارے لیے ممکن ہی نہیں۔ ہم اپنے مہمان خصوصی عالی جناب جسٹس سید قمر حسن رضوی، جسٹس الہ آباد ہائی کورٹ لکھنؤ بینچ کا خیر مقدم و استقبال کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری گزارش پر اس جلسے میں شرکت کر کے ہماری ہمت و حوصلے کو دگنا کر دیا ہے۔ ہم اپنی مہمان اعزازی پروفیسر قمر جہاں صاحبہ، سابق صدر شعبہ اردو بنارس ہندو یونیورسٹی کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں کہ اپنی شدید ترین مصروفیات کے اور ذاتی پریشانیوں کے بعد بھی آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور یہاں تشریف لائیں۔ ہم اپنے ایوارڈی، مشہور و معروف ترقی پسند ناقد پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب کا استقبال کرتے ہیں کہ جن کی ساری زندگی اردو زبان و ادب کی خدمت میں گزری۔ آپ الہ آباد سے تشریف لائے ہیں اور آپ کو شارب رودولوی ایوارڈ 2025 ابھی تھوڑی دیر میں دیا جانا ہے۔ ہم اپنے کی نوٹ اسپیکر پروفیسر خالد اشرف صاحب کا خصوصی خیر مقدم کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری گزارش پر تیسرا پروفیسر شارب رودولوی یادگاری خطبہ تحریر فرمایا، جسے وہ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم مشہور و معروف شاعر و ناقد، مقرر، خطیب پروفیسر عباس رضا نیّر صاحب کا استقبال کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمارے پروگرامز کی نظامت فرما کر اسے کامیابی و کامرانی کی منزلوں تک لے جاتے ہیں۔
ہم پروفیسر شارب ردولوی کے عزیز شاگردوں خصوصاً پروفیسر محمد کاظم، ڈاکٹر خان احمد فاروق کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ وہ اس جلسے میں مہمان کی نہیں میزبان کی حیثیت سے شریک رہتے ہیں۔ ہم اپنے تمام کرم فرماؤں اور محبت کرنے والوں کے ساتھ ہال میں موجود تمام لوگوں کا اور ہمارے پروگرامز کے مضبوط ستون پروفیسر روپ ریکھا ورما، ڈاکٹر سبیہ انور صاحبہ، پروفیسر صابرہ حبیب صاحبہ، سلمہ حجاب صاحبہ اور بھی بہت سے نام ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی نام اگر رہ جائے تو معذرت خواہ ہوں۔ تو پروفیسر شبنم رضوی، ڈاکٹر عشرت ناہید، ڈاکٹر پروین شجاعت کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں، جو ہمیشہ ہماری گزارش پر اس فنکشن میں تشریف لاتے ہیں اور اس محفل کے وقار میں اضافہ کرتے ہیں۔ آپ سب کا، پورے ہال میں موجود لوگوں کا، کیونکہ اگر آپ لوگ نہیں ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، دل سے، دل کی گہرائیوں سے بہت بہت استقبال۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ پروفیسر ریشما، ہماری دو بہت اہم اور عظیم شخصیتیں ہمارے درمیان تشریف لے آئیں۔ میں چاہوں گا کہ یہ گلدستہ پروفیسر روپ ریکھا ورما صاحبہ کی خدمت میں پیش کر کے ان کا استقبال اور سواگت کریں۔ عشرت ناہید صاحبہ سے گزارش ہے کہ ایک گلدستہ پیش کر دیں پروفیسر روپ ریکھا ورما کی خدمت میں۔ اور خواتین و حضرات، یہ پورا لکھنؤ اس بات کا گواہ ہے کہ شارب سر کی تقریب ہو یا شمیم آپا کی کوئی بھی فنکشن ہو، استقبالیہ کلمات تک ہی خوشبوؤں سے، پھولوں سے، گلدستوں سے، سامعین سے حال جو ہے وہ چھلکنے لگتا ہے۔ تو یہ میں اب اس کے بعد بڑے خلوص، بڑی عاجزی سے ملتے ہیں، بلند مرتبہ جب بھی کسی سے ملتے ہیں روپ ریکھا ورما جی کا ہم استقبال کرتے ہیں بڑی سادگی اور سبیہ آپا، ظاہر سی بات ہے انور سر کے بعد بھی اور ایسے بھی ہمارے پورے لکھنوی جو زبان اور تہذیب ہے، اپنی منزل پہ پہنچنا بھی، کھڑے رہنا بھی کتنا مشکل ہے، بڑے ہو کے بڑے رہنا بھی۔ بہت بڑی شخصیت اور ہم سب کی بڑی بہن پروفیسر سبیہ انور کی خدمت میں میں گزارش کروں گا پروین شجاعت صاحبہ گلدستہ پیش کر دیں۔ کیمرے میں یہ تصویر اور یہ لمحہ محفوظ ہو رہا ہے۔ عمار سر صدر ہیں اور ہم سب کے مربی ہیں۔ اب جو ایک بڑا محفوظ لمحہ کہ دیکھیے گفتگو تو رہتی ہے مگر کتابی شکل میں جو خطبہ محفوظ ہوتا ہے، ہمارے جو شمیم نکھت یادگاری خطبہ اور شارب صاحب کا جو یادگاری خطبہ ہے، وہ ایک یہ کہیے کہ ادبی تاریخ کے سلسلۃ الذہب کی سنہری کڑیاں ہیں۔ تو آج وہ ایک کڑی اور روشن کڑی جو ہے وہ ہمارے سامنے ریلیز ہونے جا رہی ہے۔ ڈاکٹر اکبر علی صاحب کا، ڈاکٹر وضاحت رضوی صاحب کا میں استقبال کرتا ہوں۔ تمام مہمانوں کا، ڈاکٹر مسیح الدین موجود ہیں، میں استقبال کرتا ہوں۔ واصف فاروقی صاحب کا میں استقبال کرتا ہوں۔ اب آئیے میں گزارش کروں گا کہ یہ خطبہ اس کی رسم رونمائی ہو جائے تاکہ کیمرے میں یہ لمحے محفوظ ہو جائیں۔ اور یہ بہت اہم خطبہ ہے، بہت یعنی جانفشانی سے، بڑی محنت سے خالد سر نے اس کو یہ لکھا ہے۔ کیمرے تھوڑا محفوظ کرنے کے لیے یہ تصویر ذرا سا یہ شارب سر کا خواب ہے جو گویا اپنے رنگ کے ساتھ، اپنی خوشبوؤں کے ساتھ جو ہے مجسم ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ یہ اس کا عنوان ہے شارب ردولوی اور ان کے تنقیدی افکار۔ یہ خالد اشرف سر کا خطبہ ہے اور اس خطبے میں جو کچھ کہا ہے ابھی وہ فرمائیں گے بھی اس کے بعد، لیکن یہ لمحہ محفوظ ہو جائے۔ آپ حضرات سے ڈائی سے گزارش ہے کہ وہ اس کو ریلیز کریں اور کیمرے محفوظ کریں۔ ہم لوگوں کے ہاتھوں میں تو کتاب ہے، آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ذرا استقبال کر لیجیے اس رونمائی کا۔ اب ہماری تہذیب نے قبول کر لی ہیں یہ تالیاں والیاں، تو ذرا سا اس کو کرتل دھونی کے ساتھ ہماری نئی جو نسل ہے وہ اس کا سواگت کرے۔ اب آئیے، یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو خطبہ ہے وہ اپنی جگہ، مگر جس کو کہتے ہیں کہ جو لفظوں کا اثر ہوتا ہے وہ اپنے خالق کی زبان سے ہی، یعنی اس کے معنی روشن ہوتے ہیں۔ تو ایک ایسا نام کہ بچھرایاں اور امروہہ کی جو سرزمین ہے، امروہہ آپ کو بتائیں کہ ادب کے لیے ہمارے لکھنؤ کو موسفی جو ہے وہ امروہے سے ملا ہے، اور امروہے کی سرزمین روپ ریکھا ورما صاحبہ، یعنی آپ تو انسانیت اور مانوتا کی بات کرتی ہیں، وہاں کو سلام کہ وہاں جو دربار شاہ ولایت آپ کے بزرگ ہیں، وہاں پہ کوئی بچھو بھی، وہاں سینکڑوں بچھو رہتے ہیں مگر کبھی کسی کو ڈنک نہیں مارتا۔ جہاں کے بچھو اتنے شریف ہوں وہاں کے انسان کتنے شریف ہوں گے۔ تو آپ یہ شرافت کی بات ہے، آپ یہ دیکھیے۔ تو
اور اس کے علاوہ جو ان کا کام ہے امروہے میں، ہاں بہت ضروری ہے ان کو بتانا. اچھا دلی میں اب کیا بھیجوائیں؟ اب تو ساری دنیا کے جتنے بھی اس طرح کے زہر تھے وہ سب دلی ہی چلے گئے. تو جہاں زہر پہنچ چکا ہو وہ ہماری بات پہنچے گی کیسے؟ یہ ایک بڑی سمسیا ہے. تو بس اب میں عرض کروں کہ امروہے کے سرزمین کا یہ چراغ جب یہ دلی میں آفتاب عالم تاب بنتا ہے تو آپ نے جو کتابیں لکھی بر صغیر میں اردو ناول، مجھے لگ رہا ہے کہ نصابی کتاب ہے، ریفرنس کی کتاب ہے. بر صغیر میں اردو افسانہ 2 جلدوں میں آپ کی کتاب ہے. منٹو پر بہت اہم کتاب لکھی، مرزا غالب پہ بہت اہم کتاب لکھی آپ نے، خواجہ احمد عباس پہ جو مونوگراف لکھا وہ یادگاری ہے. ساحر لدھیانوی پہ آپ کی کتاب بہت اہم ہے، اور واجد علی شاہ پہ، یعنی لکھنؤ کے ساتھ بھی ان کا یہ رشتہ ہے کہ واجد علی شاہ اختر پہ، جان عالم پیا پہ جو کام آپ نے کیا ہے وہ بہت دستاویزی حیثیت رکھتا ہے. ڈپٹی نذیر احمد پہ تو کلاسکس پہ، نو کلاسکس پہ، جدید ادب پہ جس طرح سے آپ کا کام ہے. اور سب سے بڑی بات انجمن جمہوریت پسند مصنفین یعنی جن وادی لیکھک جو سنگ ہے اس سے جو آپ کی وابستگی ہے، اس سے جو آپ کا رشتہ ہے وہ بہت اہم ہے. اب یہ لکھنؤ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ شارف سر نے آپ جیسے چراغ کو روشن کیا تو آپ کی جو چراغ کی لو ہے اس سے ہم اپنی سماعتوں کی لو لگائیں. خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دے، تمام شہر تیری گفتگو کا پیاسا ہے. تشریف لا رہے ہیں پروفیسر خالد اشرف صاحب، استقبال کیجیے. خواتین و حضرات، یہ عباس رضا نیر ہمارے چھوٹے بھائی، شاعر، ادیب، مقرر، خطیب، انہوں نے سارے ماحول کو اس قدر جذباتی کر دیا ہے کہ مجھے بات کرنا مشکل ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں پچھلے 50 سال سے دہلی میں ہوں، تو جو محمد حسین آزاد نے لکھا تھا نا کہ طبیعت کا امروہہ پن نہیں گیا، تو وہ تھوڑا سا واقعی ہے. اب میں فردن جو گیلیکسی یہاں پر دیکھ رہا ہوں ان کے میں نام سنتا رہا، کچھ لوگوں سے شرف ملاقات بھی حاصل ہوا میں، لیکن تھوڑا سا کم آمیز ہوں، میں بیک بینچر ٹائپ شخصیت ہے میری، تو بہت زیادہ میل جول تو نہیں رہا. میں سب سے پہلے نام لوں گا ڈاکٹر عمار رضوی صاحب کا، جن سے ملاقات ہے. وہ صرف ایک فرد نہیں ہے، ایجوکیشنسٹ نہیں ہے، ایک ادارہ ہے. اور میرے خیال میں خواتین و حضرات مجھے عرض کرنے دیجیے کہ ہر بڑی شخصیت ایک پرسن نہیں ہوتا ہے، ایک فرد نہیں ہوتا ہے، وہ ایک ادارہ ہوتا ہے جس کے سائے میں، جس کی قربت میں، جس کے تقلید میں، جس کے تعلق میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی ہم جیسی شخصیتیں پنپتی ہیں. مجھے بھی شارف اردلوی صاحب کا، ڈاکٹر شمیم نکھت صاحبہ کا قرب حاصل تھا، اور جو کچھ سیکھا ہے، جو کچھ بھی لکھا ہے میں نے، تو یقیناً میرے ذہن پر اور میرے کام پر ان کا بہت گہرا اثر ہے. اور کاش کہ وہ مزید اگر ہم لوگوں کے درمیان ہوتے تو سرپرستی ان کی نصیب ہوتی. جناب جسٹس سید قمر حسن رضوی صاحب ہیں، جو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑے ہائی کورٹ جیسے عدلیہ ادارے سے وابستہ ہیں. پھر ڈاکٹر روپ ریکھا ورما ہیں، جن کے بارے میں میں بہت دنوں سے سنتا آیا تھا کہ نہ صرف یہ کہ ایک اچھی اسکالر ہیں وہ، بلکہ ساتھ میں ایک ایکٹیوسٹ اور فائٹر بھی رہی ہیں. آپ کو پہلی بار میں نے آج دیکھا ہے، میری خوش بختی ہے یہ. اس کے علاوہ ہمارے دوست ہیں بہت سارے. سب سے پہلے تو پروفیسر کاظم صاحب کا نام لوں گا میں، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ یہ خطبہ مجھ سے لکھوایا اور خاصی تاکید اور تنبیہ سے لکھوایا کہ یہ مقدمہ ٹھیک ٹھیک لکھنا ہے، یہ ہلکا پھلکا کام نہیں کرنا ہے. ہم لوگ کبھی کبھی ایسا بھی کرتے ہیں نا کہ ہلکا پھلکا کام کر دیتے ہیں بھرپائی کے لیے، لیکن کاظم صاحب جو ہیں بہت ہی تیز نظر آدمی ہیں اور ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں. بہت میٹھے ہیں، محبتی ہیں، لیکن چیزوں کو واچ کرنا کوئی کاظم صاحب سے سیکھے. تو پورا خطبہ کاظم صاحب نے نہ صرف پڑھا بلکہ بار بار پڑھا اور مشورے بھی دیے مجھے، اور اس سے بڑا کام یہ کیا کہ کتابیں فراہم کی.
استاد محترم کی بہت ساری کتابیں میری دسترس میں نہیں تھیں. پھر ڈاکٹر ریشما پروین ہیں جو ظاہر ہے کہ میری خرد ہیں لیکن بہت ایکٹیو, بہت آنیسٹ اور بہت مہذب اسکالر ہیں, اور ان کی 3 کتابیں ہیں میر تقی میر پہ, جن سے میں نے ابھی 2 سال پہلے ایک مضمون لکھا تھا, تو جن سے میں نے استفادہ کیا کیونکہ وہ کتابیں ضرورت ہیں میری, اس لیے استفادہ کیا میں نے. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے. پھر ڈاکٹر خان فاروق ہیں جو میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں اور ہماری ہی یونیورسٹی کی پروڈکٹ ہیں, اور بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ قسم کے آدمی ہیں, بہت سمپل رہتے ہیں لیکن بڑا کام کرتے ہیں. اور اردو کی اس وقت جو نئی نسل کے جو اچھے اسکالرس ہیں اور جن کے پاس بہت ہی اچھی کتابوں کا ذخیرہ ہے, نہ صرف اردو کا بلکہ ہندی کا اور انگریزی کا بھی, اور بہت باخبر ہیں, ان کو کسی بہتر بڑے ادارے میں ہونا چاہیے تھا, یہ نہیں ہو سکے. میں شکر گزار ہوں. ڈاکٹر نگینہ جبی ہیں جو الہ آباد یونیورسٹی سید عقیل رضوی صاحب کے خانوادے سے تعلق رکھتی ہیں. ڈاکٹر نغمہ جائسی ہیں. ڈاکٹر محبوب حسن ہیں جو BHU میں ہیں اس وقت, یہ بھی خرد ہیں میرے. پروفیسر سائرہ حبیب ہیں جن کی کتاب میں نے پڑھی ہے. پروفیسر شبنم رضوی ہیں جو ہمارے یہاں کی پروڈکٹ ہیں, ہمارے یہاں کی تعلیم یافتہ ہیں, جو یہاں لکھنؤ میں سیٹلڈ ہیں. صبیہ انور صاحبہ ہیں جن سے برائے نام دعا سلام میری کسی جلسے میں ہوئی تھی. اور عشرت ناہید ہیں, ڈاکٹر عشرت ناہید جو میرے MPhil کے سپروائزر ڈاکٹر صادق صاحب کے خانوادے سے تعلق رکھتی ہیں, پڑھی لکھی خاتون ہیں اور ٹیلی اناؤنسر بہت اچھی ہیں یہ. اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے نام شاید چھوٹ رہے ہیں. یہ اتنے بڑی گیلیکسی, اتنے سارے عالم لوگ موجود ہیں, ان کے سامنے اس خطبے کو پڑھنا. اور ناصر عباس صاحب کتنا ٹائم آپ دیجیے گا مجھے؟ میں مختصر پڑھوں گا. میں ظاہر ہے کہ یہ تو تقریباً 100 پیج کے آس پاس پہنچ رہا تھا, اس کا نہ وقت ہے نہ موقع ہے, باقی تو چھپا ہوا ہے. تو میں اس کو میں نے مارک کیا ہے کہیں کہیں سے. اور ویسے اس میں یہ ہے کہ اس کا پہلا جو حصہ ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی حیات پر ہے, اور چونکہ اس حیات میں بھی کبھی کبھی شریک رہا ہوں, کہیں کہیں شریک رہا ہوں, دور سے ہی صحیح یا پاس سے ہی صحیح, تو بایوگرافی ان کی نہ ابتدائی خبر ہے نہ انتہا معلوم, وہ پوری میں نے دوبارہ پڑھی. اور سب سے پہلے تو اس پہ لکھا میں نے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی 17 کتابیں ہیں, جن میں سے 1-2 کتابیں تو کہیں بھی اویلیبل نہیں ہیں. وہ کتابیں آن لائن کاظم صاحب نے دستیاب کرائیں مجھے, اور کچھ تلاش کی. ان سب پہ میں تھوڑا ظاہر ہے کہ مشتعص خروارے کہتے ہیں نا فارسی میں, وہ لکھا میں نے. تو میں اس میں سے کچھ عرض کرتا ہوں. آنکھوں میں علمی سنجیدگی, چہرے پر نفیس لکھنوی مسکراہٹ, چال نہ پیتلی نہ بہت ہی تیز اور نہ ہی سست روی, خوش لباس شخصیت, اکثر سوٹ اور ٹائی میں ملبوس, دولت گدے پر آرام دہ بڑے پائنچے کا پاجامہ اور لمبی آستینوں اور وسیع دامن والا کرتا, کلین شیو چہرہ, پرانے بیوروکریٹ والے باٹا کے جوتے. سنا ہے رودولیہ لکھنؤ میں شیروانی پہنتے تھے, لیکن دہلی یونیورسٹی آئے 1961 میں, جب تک بھی شیروانی پہنتے تھے, اس کے بعد یہ انگریزی ڈریس شروع کی. تو پروفیسری کے رنگ میں رنگ گئے. کلاس روم میں شفقت اور نرمی سے پیش آتے, لیکن جلد بے تکلف ہونا ان کی لکھنوی تہذیب کا حصہ نہیں تھا. شارف صاحب ایک دم بہت جلدی بے تکلف نہیں ہوا کرتے تھے, اور تھوڑا سا ایک ہلکا سا خرد کا اور بزرگ کا ایک فاصلہ رکھتے تھے. تاعمر ترقی پسند تحریک اور فکر سے وابستہ رہے, لیکن ہمیشہ اپنی منفرد شناخت بھی قائم کیے رہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ترقی پسندی جو ہے اس میں سب ایک ہی طرح کا بلڈوزر چلتا تھا اور سردار جعفری حکم دیتے تھے اور سب لکھنا شروع کرتے تھے. ایسا نہیں ہے, وہاں فیض بھی تھے اور ساحر بھی تھے, بہت لوگ تھے, اور سب کے الگ الگ رنگ تھے. کیونکہ تخلیقیت جو ہے وہ اپنے انفرادی رنگ کو ظاہر کرتی ہے,
تخلیقیت رکتی نہیں ہے. یہاں محسن خان بیٹھے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں اللہ میاں کارخانہ کیا چیز ہے. مزاج میں تیزی تراری نہ تھی، آہستہ روی اور بردباری تھی، اس لیے شارف ردولوی جہاں جاتے اپنا مستقل اثر چھوڑ کر آتے تھے. اس کے بعد میں نے رودولی کا ورثہ لیا ہے کہ کس طرح ایک بڑی ہسٹوریکل اور اردو کلچر کی ایک تہذیب کا حصہ تھا، وہاں ابتدائی تربیت ہوتی ہے. اب میں اس کو تھوڑا سا کٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد کالج اور یونیورسٹی کی، رودولی سے پھر آتے ہیں لکھنؤ، کانپور وغیرہ بھی جاتے ہیں بیچ میں. اور شارف صاحب ایک بار فیل بھی ہوئے تھے 12ویں کلاس میں. تو اس میں سب سے جو سیونگ گریس انگلش میں کہتے ہیں نا، سب سے اچھی بات یہ کہ 7-8 بچے تھے رودولی سے کہاں امتحان دینے کے لیے گئے تھے. کسی طرح اب دوسرے شہر میں امتحان دینے جانا، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. تو اس امتحان کی خوبی یہ تھی کہ سارے ہی بچے فیل ہوئے تھے اس میں. تو کوئی زیادہ پریشانی کسی کو نہیں ہوئی، کوئی فیملی بھی پریشان نہیں ہوئی اس میں. جس نے کہا کہ بھئی بیٹا تم کیوں فیل ہوئے، انہوں نے کہا کہ سر وہ بھی تو فیل ہوئے ہیں، وہ بھی تو فیل ہوا ہے، وہ بھی تو فیل ہوا ہے. اس طرح بات وہ نبھ گئی. اس کے بعد کالج اور یونیورسٹی کی علمی مجالس تھی جہاں پروفیسر مسعود حسن رضوی ادیب کا شہر ہے نہیں ہے، پروفیسر احتشام حسین، پروفیسر عالم سرور، پروفیسر نور الحسن ہاشمی اور عبدالاحد خان جیسے اساتذہ تھے جن کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف علم کا نور برسانا تھا. ہم میں سے بہت سارے اساتذہ ایسے ہیں کہ علم کے علاوہ بھی دوسرے سیکٹرز میں کام کرتے ہیں، لیکن ہمارے اساتذہ، ہماری خوش بختی یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے عالمی تھے، اسکالری تھے. یونیورسٹی میں عظیم ترین اساتذہ کی سرپرستی ملی تو شارف ردولوی کے باطن کا جوہر نکھر کر سامنے آیا. یہ جوہر کیا تھا، اس کو ذرا ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے میں نے. یہ تھا انسانیت کا درد. ڈاکٹر شبنم رضوی آ گئی ہیں، شکریہ شکریہ، آئیے تشریف لائیے. کمزوروں کے استحصال کے خلاف لڑنے کا حسینی جذبہ اور اپنی ذات اور اپنے مفاد کو قربان کرنے کا کر کے حق کا ساتھ دینا. اب دیکھیے عجیب سا یہ تضاد ہے تاریخ کا کہ اس وقت جب میں یہ مقالہ پڑھ رہا ہوں تو ایک بہت ہی خوفناک اور ظالمانہ قسم کی جنگ چل رہی ہے اور وہی سچویشن پھر دوبارہ سامنے آ رہی ہے ہمارے. یعنی یہی سانحہ کربلا کے عہد کی حسینیت تھی جو ہر حال میں آج بھی جاری ہے. یعنی وہ ایک کوئی تاریخی محدود قسم کا کوئی کرونولوجیکل واقعہ نہیں تھا، وہ ایک نظریہ تھا، ایک فکر تھی جو آج بھی جاری ہے. جب ظلم ہے، جب جبر ہے، جب استحصال ہے تو حسینیت بھی رہے گی، ہے اور رہے گی. اور یہی 1936 کے بعد کی ترقی پسندی بھی تھی. میں پھر دہرا رہا ہوں، یہی سانحہ کربلا کے عہد کی حسینیت تھی اور یہی 1936 کے بعد کی ترقی پسندی بھی تھی. اور یہی شارف ردولوی کا فلسفہ فکر بھی تھا کہ ادب کو سماجی تبدیلی کا آلہ بنانا اور جہاد زندگانی میں مظلوموں، ناداروں اور دبے کچلے انسانوں کا ساتھ دینا اور ان کے دامے درمے قلمے سخنے کام آنا. یہ آخر تک، آخری سانس تک استاد محترم کرتے رہے. شارف صاحب نے تنقید اور تحقیق کے موضوعات پر جو کچھ بھی لکھا ان کے ایک ایک حرف کو احترام کی نظر سے پڑھا گیا، ہمتن گوش ہو کر سنا گیا اور نہایت وقار کے ساتھ اس کو سمجھا گیا. مزاج میں متانت اور الفاظ میں وضاحت اس درجہ تھی کہ مخالفین بھی ان سے جھک کر ملتے تھے. اب شارف صاحب کے مخالفین بھی تھے. یہ کیوں تھے؟ اتنی مایا ناز اور اتنی نیک اور اتنی مربی شخصیت اور ان کے مخالف بھی ہیں، تو آئیے اس پہ بھی ڈسکس کرتے ہیں. شارف صاحب کے مخالفین کون تھے؟ اس کا جواب میں نے لکھا ہے کہ دراصل ان کے مخالفین نہیں تھے، ان کو چند مخالفین ورثے میں ملے تھے. اور یہ ورثہ خاندانی یا ذاتی مخالفین کا نہیں، نظریاتی مخالفین کا تھا. یعنی شارف صاحب کے مخالفین وہی تھے جو سجاد زہی، ڈاکٹر عبدالعلیم، پروفیسر احتشام حسین، ڈاکٹر محمد حسن، آغا سہیل، ڈاکٹر قمر رئیس کے مخالفین تھے. مخالفت آپ کو ورثے میں بھی تو ملتی ہے نا، اکثر 100 سال مقدمے چلتے ہیں. لیکن وہی بات آئی زبان پر جو نظر پہ چڑھ کے کھڑی رہی. یہ شارف صاحب کا اسٹینڈ تھا ہر طرح کی مخالفت کے بارے میں
کے مطابق ترقی پسندی کے کارواں سے انہوں نے اپنا رشتہ نہیں توڑا بلکہ کئی بار نقصانات اٹھانا گوارا کیا، کیونکہ یہی فلسفہ حسین ہے اور یہی نظریہ ترقی پسندی بھی ہے۔ یہ دو نظریے جن میں 1,500-2,000 سال کا فرق ہے، کس طرح سے آ کے رینوویٹ کرتے ہیں، ملتے ہیں ایک جگہ۔ تنقید کے علاوہ شاہ رفیع دولوی کی شخصیت دیگر اصناف اور مصروفیات میں بھی خود کو تسلیم کرتی تھی۔ انہوں نے غزلیں، نظمیں وغیرہ لکھی ہیں، شاعری بھی شروع کی ہے اور غزلیں چھپی بھی ہیں ان کے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں جو آپ کو یقین نہیں آیا کہ شارب صاحب کا شعر ہے۔ صدا تجھ کو شارب کوئی دے رہا ہے، صدا تجھ کو شارب کوئی دے رہا ہے، بس اٹھ ہے شرابی بہار آ رہی ہے۔ اب شارب کا ایک مطلب جو ہے پینے والا بھی ہوتا ہے، پانی پینے والا بھی ہو سکتا ہے وہ۔ میں پھر آگے جمپ کرتا ہوں احتشام صاحب کی شخصیت کے، اور احتشام صاحب کو تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن ان کے چال ڈھال اور ان کے جو باڈی لینگویج ہوتی، میرے خیال میں شاعر صاحب کی شخصیت پر سب سے گہرے اثرات ان کے تھے، اور وہ اثرات قائم رہے۔ دلی کی چاکا چوندھ میں جا کے، دلی کے کمرشل کلچر میں جا کے وہ رنگ شارف صاحب نے بدلے نہیں، کیونکہ رنگ بدلنا شارف صاحب کے مزاج کا حصہ نہیں تھا۔ اور احتشام صاحب بھی اسی طرح رہے ساری زندگی۔ احتشام صاحب نے تکلیف بھی اٹھائی الہ آباد میں جا کے، کچھ ایسا بھی ہوا ان کے ساتھ، فاطمی صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ احتشام حسین سے انہوں نے نہ صرف ایمانداری، ذوق مطالعہ اور وزیداری کے سبق لیے، ترقی پسندی کا نظریہ بھی حاصل کیا، اور وہ تاحیات اس نظریے پر قائم رہے۔ یہاں ایک دلچسپ سوال یہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ ترقی پسند نظریہ کیا ہے اور اس کے حدود کیا ہیں۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی تکلف نہیں کہ ترقی پسند تحریک کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی ایک کلچرل تنظیم تھی، سی پی آئی کا ایک کلچرل ونگ تھا، PWA، جس کے سلسلے 1930 کے بعد کے یورپ کے فاشزم مخالف تنظیموں سے ملتے ہیں، جن کو سوویت یونین کی پشت پناہی بھی حاصل تھی۔ یہ چیزیں کوئی راز نہیں ہے، نہ اس کو چھپانے کی ضرورت ہے۔ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، خلیل الرحمن اعظمی نے بھی لکھا، سرار جعفری نے سب سے پہلے لکھا، پھر سجاد ظہیر کی کتابیں روشنائی، یہ ساری چیزیں ظاہر ہیں۔ دراصل سوویت یونین اور کمیونسٹ پارٹی کی پالیسی یہی تھی کہ ہندوستان جیسے پسماندہ، نیم خواندہ اور اندھ وشواسی سماج کو روشن خیال اور جدید بنانے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ کلچرل تبدیلی کی بھی ضرورت ہے۔ خالی سائنس ٹیکنالوجی سے کام نہیں چلے گا، کلچرل تبدیلی جب تک نہیں ہوگی، آپ اپنے کلچر کو، اپنی تہذیب کو، اپنی معاشرت کو بہتر اور زیادہ ہیومین نہیں بنائیں گے، زیادہ ان ایکسپلائٹیٹیو نہیں بنائیں گے، جب تک آپ کی سوسائٹی ویلدی سوسائٹی تو ہو سکتی ہے، دولت مند تو ہو سکتی ہے، لیکن ایک اچھی سوسائٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ بلکہ دیکھا اکثر یہ گیا ہے کہ دولت مند جو لوگ ہیں ان کا کردار بہت قابل تقلید نہیں ہوتا ہے، اور اس کے لیے شاعری، ادب، مصوری، تھیٹر، موسیقی، فلم وغیرہ، یہ ترقی پسند تنظیم نے صرف ادب میں اور شاعری میں نہیں، تھیٹر میں، فلم میں، ڈرامہ میں، سب چیزوں میں، بہت سارے ایریا میں، فائن آرٹس میں، پینٹنگ میں، ایون پینٹنگ کا ایک گروپ بنا تھا علی گڑھ بامبے میں 48 میں، پروگریسو آرٹ گروپ، اس میں سید حیدر رضا، MF حسین، ڈی سوزا، اور جو نام مجھے اس وقت یاد آ رہے ہیں، اور یہ بہت سارے لوگ شامل تھے، رام کمار۔ پروگریسو آرٹ گروپ پینٹنگس میں بھی بنا تھا، جو بہت زیادہ دور تک نہیں چلا۔ خصوصی قسم کا ادب اور شعر لکھے جانے پر اصرار کرتے رہے، جسے پارٹی لائن کہا جانے لگا، لیکن انجمن میں بہت سے شاعر اور ادیب ایسے بھی تھے جو مارکسی نہیں تھے۔ یہ بات توجہ دینی کہ سارے لوگ کمیونسٹ اور مارکسسٹ نہیں تھے اس میں، یا پارٹی کے رکن بھی نہیں تھے، پارٹی کے کارڈ ہولڈر بھی نہیں تھے، اپنے روشن خیال، اپنے سماج کو روشن خیال اور ترقی یافتہ بنانے کے حامی تھے، جیسے حیات اللہ انصاری، علی جواد زیدی اور مجاز وغیرہ۔ یہ تینوں نام اسی شہر کے ہیں، اور بڑے ترقی پسند تھے، اسٹیبلش ترقی پسند تھے یہ لوگ، اور ایکٹیوسٹ بھی تھے اپنی اپنی جگہ۔ شارف صاحب بھی ترقی پسندوں کے اسی گروپ میں شامل تھے۔ اسی ترقی پسندی کی ان کی سمجھ علی سرار جعفری اور ڈاکٹر محمد حسن کی سمجھ سے مختلف تھی اور کم ریڈیکل تھی۔ ایک مضمون میں شارف صاحب نے وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے، ترقی پسندی کوئی جامد نظریہ نہیں تھا، اور نہ ہی مارکسزم کوئی مذہب تھا کہ جس سے فکر میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہ ہو سکے۔ مذہب اور مارکسزم میں شارف صاحب ایک لائن کھینچے ہیں کہ مذہب وہ ہے جو
حرف آخر ہوتا ہے اس میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے. لیکن مارکسزم ایک کھلی کتاب ہے, ایک کھلے فلسفہ ہے جو ٹائم کے ساتھ ساتھ نئی نئی شکلیں لے گا, اپنے آپ کو ری انوینٹ کرے گا. ترقی پسندوں کے کارواں میں 90% لوگ کمیونسٹ پارٹی سے براہ راست متعلق نہیں تھے. شارف صاحب لکھتے ہیں ترقی پسندوں میں 90% لوگ 90% لوگ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے ممبر نہیں تھے. یہ غور کرنے والی بات ہے. اور مارکسزم کے بہت سے تصورات کو پسند کرنے کے باوجود مارکسی یا اشتراکی نہیں تھے. اسی مضمون میں وہ آگے چل کر وضاحت کرتے ہیں, شارف صاحب کو کوٹ کیا ہے میں نے, ذاتی طور پر میں ترقی پسندی کو مارکسزم کے حدود و دائرے میں بند نہیں سمجھتا. میری ترقی پسندی ایک بہت وسیع نقطہ نظر سے وابستہ ہے جس کی بنیاد انسان دوستی, محبت, رواداری اور مساوات پر ہے. اس میں مارکسزم اور اس کے سماجی رشتے بھی شامل ہیں. اس میں تصوف بھی ہے, بھکتی بھی ہے اور شعری و ادبی جمالیات بھی ہے. یہ شارف صاحب کہہ رہے ہیں. شارف صاحب کے ذہن اور نظریے کو سمجھنے کے لیے اقتباس کافی اہم ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی ترقی پسندی کافی وسیع اور انکلوزیو تھی. یعنی اس میں سخت گیری اور نظریاتی جبر نہیں تھا بلکہ ایک قسم کی نرم روی تھی. آخری سوال شارف صاحب اور ان کے عصر کے ناقدین کے درمیان ان کے مقام کے تعین کا ہے. یہ بالکل آخری حصے پہ آ گیا ہوں میں, کافی میں نے جمپ اوور کیا ہے اور اس فرض کی ادائیگی کافی مشکل ہے. آئیے سر, یہ آخری حصے پہ آ گیا ہوں میں فاطمی صاحب. آخری سوال شارف صاحب اور ان کے عصر کے ناقدین کے درمیان ان کے مقام کے تعین کا ہے اور اس فرض کی ادائیگی کافی مشکل ہے کیونکہ ادب و تنقید میں کسی طرح کی بھی قدر کا تعین اعداد و شمار کی طرح میتھمیٹیکلی معروضی نہیں ہو سکتا, آبجیکٹیو نہیں ہو سکتا. بہرحال اس کام کو انجام تو دینا ہی ہے. شارف صاحب جس زمانے میں 1960 سے 2020 کا پیریڈ ہے, یعنی 60 سال کا عرصہ ہے جس میں وہ لکھتے رہے, اور یہ زمانہ بڑی تیز رفتاریوں کا تھا. ترقی پسند تحریک دھیمی ہو چکی تھی, جدیدیت کا ہنگامہ زور پکڑ رہا تھا اور مابعد جدیدیت کا طلوع ہونا ابھی باقی تھی. مابعد جدیدیت کا طلوع ہونا ابھی باقی تھا. مابعد جدیدیت کے کافی خلاف لکھا ہے اور شارف صاحب کی جو بنیادی کام ہے, جو بلکہ کہنا چاہیے ہندوستان کی اور اردو کی جو چند کتابیں ہیں تنقیدی, ان کا ماسٹر پیس ہے جدید اردو تنقید اصول و نظریات. احتشام صاحب کے ساتھ پی ایچ ڈی کیا تھا سن 65 میں, 1965 میں, جب وہ دیال سنگھ کالج دہلی یونیورسٹی میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر اپوائنٹ ہو چکے تھے. اس کے کتنے ایڈیشن چھپے ہیں, کہاں چھپے ہیں, یہ کسی کو پتہ نہیں. پائریٹ, جھوٹے, سچے, نقلی, جعلی, آتھورائزڈ, اتنی کتاب وہ اتنی پاپولر ہے. مطلب ہم لوگوں کی مجبوری ہے, ہم لوگوں کی ضرورت ہے. وہ اگر ہمیں اردو تنقید کے بارے میں جاننا ہے تو شارف دولوی کی کتاب کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. اس دور کے اہم ناقدین میں احتشام حسین, مسعود حسن رضوی, کلیم الدین احمد, محمد حسن, گوپی چند نارنگ, قمر رئیس, وارث علوی, وہاب اشرفی, سید محمد عقیل رضوی, صدیق الرحمن قدوائی, رشید احمد صدیقی اور پروفیسر محی الدین قادری زور وغیرہ اہم شمار کیے جاتے ہیں. یہ شارف صاحب کے تقریباً کنٹمپریریز ہیں, ہماثر ہیں. شمس الرحمان فاروقی, شمیم حنفی, عتیق اللہ, حامدی کاشمیری, مرزا زمان آزردہ, قدوس جاوید اور قاضی افضال حسین وغیرہ ابھی نوجوان تھے, ابھی اس طرح سے اسٹیبلش نہیں ہوئے تھے, ایج کم تھی ان لوگوں کی. اردو ناقدین کی اس کہکشاں میں زیادہ تر ترقی پسند تھے اور اب ان کی قدر و شناسی, معیار بندی اور تنقیدی اصولوں کا لہجہ بھی نرم پڑ چکا تھا کیونکہ ترقی پسند تحریک بھی زوال کا شکار ہو رہی تھی. ترقی پسند تحریک زوال کا شکار ہو رہی تھی. میں دوبارہ عرض کر دوں, فکر بدستور قائم تھی, فکر قائم ہے. یہی نرم روی اور اعتدال پسندی شارف دولوی کی شناخت بنی. ان کی تنقید میں گنجلک تراکیب اور بھاری بھرکم اصطلاحات نہیں بلکہ وضاحتی اور تدریسی اسلوب نمایاں ہے. اس وضاحتی اور تدریسی تنقید نے شارف دولوی کو اردو اسکالرشپ کی دنیا میں ایک غیر متنازع, صلح کل اور اعتدال پسند رنگ عطا کیا جو آج بھی ان کی تنقید کو محترم اور مسترد بناتے ہیں اور ان کا
انفراد قائم رکھتے ہیں. شکریہ. شکریہ دو باتوں کے لیے سر آپ کا خالد اشرف صاحب. ایک تو یہ کہ آپ نے بہت تفصیل سے لکھا، اور دوسرا یہ کہ بہت اختصار کے ساتھ پڑھا، تو ان دونوں کا بہت شکریہ. ہاں یہ بھی ایک فن ہے. مگر بچوں، میں خاص طریقے سے، سب تو میرے بڑے ہیں، مگر بچوں سے گزارش کروں گا کہ یہ جو خطبہ ہوتے ہیں، یہ جو کتاب ہے یہ لے جائیے گا، اور تنہائی میں اپنے گھر پہ کرسی پہ بیٹھ کے یا اپنے بستر پہ آپ ٹھہر کے جب ایک ایک لفظ پڑھیے گا تو مجھے لگ رہا ہے شارب شناسی کا ایک اکلوتا حوالہ یہ کافی ہوگا جو شارب فہمی کے لیے آپ کو نئے دروازے کھولے گا اور نئے راستے فراہم کرے گا. ایک بار اور زوردار تالیاں ہو جائیں اتنے اچھے خطبے کے لیے، اتنی شاندار پیشکش. ہمیشہ جو ہے وہ خالد اشرف صاحب کا یہ رہا ہے کہ وہ 10 منٹ کے اندر ہی اپنی بات کہہ دیتے ہیں، اور آج تو تفصیلی اور خطاب تھا، کلیدی خطبہ تھا. اچھا، چونکہ اب آپ امروہے سے ہیں اور وہاں سے علی گڑھ، وہ تاریخ سعید صاحب علی گڑھ مسلم، مجھے حیرت ہو رہی ہے ریشمہ صاحبہ اور عمار سر اور قمر حسن صاحب کی ایسی شخصیتیں آ گئیں کہ میں ان کا استقبال، اور امید بھی نہیں تھی کہ کیسے آ جائیں گے. تو علی گڑھ کے لوگ جو ہیں وہ تالا جو ہے نا وہ چابی سے کھولتے ہیں، ہتھوڑے سے نہیں. تو اسی طریقے سے آپ نے لفظوں کا جو صرف کیا ہے وہ بچوں کے ذہن کا تالا کھولے گا. پروفیسر نگینہ جبیں، یہ جو سر مجھے لگ رہا ہے آپ کا جو الہ آباد کا پورا وہ جو کہکشاں ہے وہ سب عقیل سر کا، اور وہ سب وہ ایک بار پھر سے لکھنؤ میں وہ موجود ہے. میں آپ کو سلام کرتا ہوں، کانپور سے آپ تشریف لے آئی ہیں، اور پروفیسر نغمہ کانپور سے تشریف لے آئی ہیں، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. پروفیسر محبوب حسن گورکھپور سے تشریف لے آئے. ڈاکٹر عمیر منظر ادھر دیکھیے آئے، تھوڑا سا لکھنؤ والی گاڑی تھوڑا دیر سے آئی، مگر ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیشن کے اگلے حصے پہ آ جائیں وہ. اور ڈاکٹر اطہر اور بیگم اطہر شیعہ کالج سے تشریف لے آئے، عمیر منظر صاحب کے ساتھ موجود ہیں، میں ان کا استقبال کروں گا. پروفیسر جمال نصرت، میں ان کا استقبال کرتا ہوں. اور پروفیسر شبنم رضوی بھی مجھے بعد میں ان کا جیسا استقبال کا حق تھا نہیں ادا کر سکا، مگر وہ اس وقت آئی نہیں جب میں استقبال کرتا، مگر اب بھی میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. چلیے، محسن خان سر تو جو ہے وہ یعنی کہ اللہ میاں کا پورا کارخانہ ایسا نظم و ضبط کے ساتھ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ میزبان ہیں تو حق میزبانی اور ضیافت کوئی ان سے سیکھے قسم سے. وہ سب سے پہلے سے یہاں موجود ہیں، ان کا بار بار میں استقبال کر رہا ہوں. اور یہ ایک یعنی پروفیسر ہما خواجہ صاحبہ نہ صرف یہ کہ کرامت کالج کی اور سبیہ آپا آپ کی اس پوری وراثت کو، بلکہ ان کی جو بچیاں ہیں اور وہ سب ایک یہاں موجود ہیں، میں آپ کی خدمت میں استقبال کرتا ہوں. اب آئیے وہ لمحہ، میں زیادہ عرض کو طول نہیں دوں گا، یہ کیمرے منتظر ہیں اس لمحے کے جسے ہم ایوارڈ کہتے ہیں، اور اس ایوارڈ کے لیے ایک ایسا نام کہ اگر بولو تو ایک دن کم پڑ جائے، اگر لکھو تو ایک کتاب کم پڑ جائے، ریسرچ کرو تو ایک تھیسس کم پڑ جائے. آپ یہ سمجھیے کہ ان کو جس پہلو سے دیکھا جائے، ایک دو حوالے ہیں ان کی اسکالرشپ کے. پروفیسر سید علی احمد فاطمی صاحب کی اسکالرشپ کی پوری دنیا قائل ہے، وہ سند بانٹنے والوں میں ہیں. آپ جو جس پہ لکھ دیں، جس پہ بول دیں وہ مستند ہو جائے. شرر پہ جو آپ کا کام، اور سرشار پہ جو آپ کا کام، اکبر پہ جو آپ کی کتاب، اکبر الہ آبادی پہ علی سردار جعفری پہ جو آپ کی کتاب، علامہ اقبال پہ جو آپ کی کتاب، اجمل اجملی پہ جو آپ کی کتاب ہے، کرشن چندر پہ جو آپ کا کام ہے، فراق پہ جو آپ کی کتاب ہے، غالب پہ آپ کی کتاب، حالی پہ آپ کی کتاب، جوش پہ آپ کی کتاب، مجاز پہ آپ کی کتاب. ارے تالیاں بجائیے ورنہ میں صبح تک نام گناؤں گا. پروفیسر احتشام صاحب پہ آپ کی کتاب، پروفیسر عقیل پہ آپ کی کتاب، پروفیسر قمر رئیس پہ آپ کی کتاب، ترقی پسند پہ آپ کی کتاب، اقبال سمان آپ کے پاس، فراق سمان آپ کے پاس، کیفی ایوارڈ آپ کے پاس. یہی نہیں، جب آپ اصناف پہ کام کرتے ہیں تو ناول پہ جو آپ کی کتاب، افسانے پہ جو آپ کی کتاب، مرثیے کی جمالیات پہ جو آپ کی کتاب، کوئی ایک زندگی میں اتنا کام نہیں کر سکتا. علی احمد فاطمی سر کے لیے ایک بار زوردار تالیاں. میں کیا، موسی رضا آ رہے ہیں اور اپنا وہ جو سپاس نامہ ہے جس کو سائٹیشن کہتے ہیں وہ پیش کریں گے. موتیوں میں تولیں گے لوگ میرے لفظوں کو، انگلیاں تراشی ہیں تب قلم بنایا ہے. بہت بہت شکریہ نیگر بھائی. جناب صدر کی اجازت سے اس سے قبل کہ میں سائٹیشن آپ کی خدمت میں پیش کروں، شعا فاطمہ ایجوکیشنل چیریٹیبل ٹرسٹ کے جو صدر ہیں شاہد بھائی، محمد شاہد حسنین صاحب، انہی نے اپنا پیغام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے مجھے ذمہ دار بنایا ہے، تو وہ پہلے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. وہ لکھتے ہیں کہ حاضرین محفل تسلیم و آداب، میں شعا فاطمہ ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے اپنے تمام مہمانوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں.
خصوصاً جسٹس سید قمر حسن رضوی صاحب، ڈاکٹر عمار رضوی صاحب، پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب، پروفیسر عباس رضا نیر صاحب، پروفیسر قمر جہاں صاحبہ، پروفیسر روپ ریکھا ورما صاحبہ، پروفیسر ڈاکٹر صبیہ انور، سلمہ حجاب صاحبہ، تقدیس فاطمہ صاحبہ، پروفیسر محمد کاظم صاحب، ڈاکٹر خان احمد فاروق صاحب اور وہ تمام حضرات جو اس محفل کی زینت بنے اور اپنی مصروفیات کے باوجود ہمارے چچا مرحوم ڈاکٹر شارب رضولوی صاحب کی محبت میں تشریف لا کر اس پروگرام کو کامیاب بنایا، ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ میں پریس کے ساتھیوں، ہماری آرگنائزنگ ٹیم اور اسکول کے پورے اسٹاف کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی محنت سے ہی یہ پروگرام کامیاب ہوا ہے۔ آخر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں حاضر نہ ہو سکا اور آپ کی خدمت سے محروم رہا۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ محمد شاہد حسنین، صدر شعا فاطمہ ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ۔ آپ کی خدمت میں سپاسنامہ حاضر ہے۔ مشہور و معروف ترقی پسند نقاد پروفیسر علی احمد فاطمی 1 جنوری 1954 کو الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ الہ آباد یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ 1980 سے 1983 تک سینٹ جانس کالج آگرہ میں لیکچرر رہے۔ 1983 میں شعبہ اردو الہ آباد یونیورسٹی میں تقرر ہوا۔ 1993 میں ریڈر ہوئے۔ 2003 میں پروفیسر ہوئے۔ 3 بار صدر شعبہ اردو الہ آباد یونیورسٹی رہے۔ 40 برس تک درس و تدریس میں خدمات انجام دینے کے بعد جون 2019 میں سبکدوش ہوئے۔ 35 سے زائد کتابوں کے مصنف پروفیسر علی احمد فاطمی کو ان کی ادبی خدمات کے لیے سجاد ظہیر ایوارڈ، پریم چند ایوارڈ لکھنؤ، اقبال سمان بھوپال، فراق سمان گورکھپور، غالب ایوارڈ غالب انسٹیٹیوٹ دہلی، کیفی اعظمی ایوارڈ لکھنؤ اور دیگر بہت سے ایوارڈوں سے نوازا جا چکا ہے۔ خود پروفیسر شارب رضولوی ان کے بارے میں لکھتے ہیں، پروفیسر علی احمد فاطمی اس عہد میں ترقی پسند تحریک کی شناخت ہے، بے حد سعادت مند، ہر ایک سے جھک کر ملنے والے لیکن اپنے ادبی عقائد میں اٹل۔ 1955 میں جب سے ہم لوگوں نے لکھنا شروع کیا اس وقت سے اب تک بہت کچھ ادبی منظرنامہ بدل چکا ہے۔ اس درمیان کئی گرم ہوائیں آئی بھی اور چلی گئیں، لیکن ان ہواؤں اور تبدیلیوں کا فاطمی پر نہ اثر ہونا تھا اور نہ ہوا۔ وہ بہت پرسکون اور سبک رو انسان ہے۔ آج جب کہیں کوئی شخص اپنے کو ترقی پسند نہیں کہتا، خواہ نظریاتی طور پر اس کی تحریر ترقی پسند بنیادوں پر ہی کیوں نہ ہو، لیکن علی احمد فاطمی نہ صرف اپنے کو ترقی پسند کہتے ہیں بلکہ اپنی تحریر سے اس تحریک کی نمائندگی کرتے ہیں اور قمر رئیس کے بعد تنظیمی معاملات میں بھی فعال ہیں۔ علی احمد فاطمی اپنے تنہا قلم سے ترقی پسند تحریک کو فروغ دے رہے ہیں۔ قمر رئیس کے چند شاگردوں نگار عظیم، ڈاکٹر خالد اشرف، ڈاکٹر محمد ظفر الدین کے نام بھی اس سلسلے میں لیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ بہت خاموش نام ہے۔ پھاس کی طرح چبھنے والا نام اب صرف علی احمد فاطمی کا ہے۔ خدا ان کو سلامت رکھے، آمین۔ علی احمد فاطمی کی ادبی اور تنقیدی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے شعا فاطمہ ٹرسٹ نے پروفیسر علی احمد فاطمی کو پروفیسر شارب رضولوی ایوارڈ 2025 دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم عزت مآب عالی جناب جسٹس سید قمر حسن رضوی، جج الہ آباد ہائی کورٹ لکھنؤ بینچ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ پروفیسر علی احمد فاطمی کو پروفیسر شارب رضولوی ایوارڈ 2025 عطا کرنے کی زحمت فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ عزت مآب ڈائس سے گزارش ہے کہ ہمارے سارے مہمان جناب صدر عمار رضوی صاحب وہ سب اس میں شامل ہو جائیں۔ جسٹس قمر حسن رضوی صاحب شال اور میمنٹو پیش کر رہے ہیں، ایوارڈ پیش کر رہے ہیں جناب علی احمد فاطمی صاحب کی خدمت میں۔ ہمارے کیمرے کی ٹیم کو تھوڑا سا جگہ دیجیے تاکہ یہ تاریخی لمحہ، یہ ہسٹوریکل مومنٹ، یہ ایتہاسک چھڑ یہ محفوظ ہو سکے۔ اچھا، یہ برکت کیوں نہ ہوتی آپ یہ بتائیے؟ ہم لوگ تو بس محمد علی فاطمہ یہی تو جانتے ہیں، تو احمد جو ہے وہ بیچ میں ہے، ایک طرف علی ہے اور ایک طرف فاطمی لگا ہوا ہے، تو نام ہی اتنا برکتی ہے تو کام کیوں نہ ہوتا۔ اور اب علی احمد فاطمی صاحب بیچ میں آ رہے ہیں، ایک طرف قمر سر اور ایک طرف عمار سر یہ دشالہ پیش کر رہے ہیں۔ یعنی اعزاز کا اعزاز ہے، یہ سمان کا سمان ہے، یہ ایوارڈ کے لیے ایوارڈ ہے۔
اور شارف سر سے جو ان کی نسبت ہے. سر آپ نے بڑے بڑے ایوارڈ پائے ہوں گے مگر ان کو حاصل کرتے وقت آپ کو ایک قوت اور ایک انبساط کی ضرور کیفیت محسوس ہوئی ہوگی, لیکن یہ جس محبت کے ساتھ شارف سر کے نام کے ساتھ شارف میموریل کمیٹی آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہے, اس جذبے کو ہم سلام عرض کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ میں ہم چاہیں گے کہ شال کو بھی یہ جو اسٹیج ہے اس کو بھی شال ہو جائے. میں قمر سر آپ نے شال پیش کی, میں عاصم بھائی سے گزارش کروں گا کہ ایک شال جناب قمر حسن صاحب کی خدمت میں پیش کر دیں. جسٹس صاحب کو ایک شال وہ پھول تھا خالی. ہمارے مہمان خصوصی کو ایک شال. گل پیشی کے بعد میں شال پوشی. ہاں کیا کہنے, قمر صاحب نے اس رونمائی کو جس محبت کے ساتھ محسوس کیا ہے وہ بھی واہ, پوری عدالت کے ساتھ رونمائی ہوئی ہے سر. ہاں اور اب ایک شال جو ہے وہ قمر صاحب کو گل پوشی کے ساتھ سال پیشی. نہیں محبت. سر عاصم بھائی قمر سر کو ایک شال پیش کیجئے. جناب شاہد حسنین صاحب سے گزارش ہے کہ اس تقریب کے صدر ہم سب کے بزرگ ڈاکٹر عمار رضوی صاحب کی خدمت میں شال پیش کریں. شاہد حسنین صاحب عمار صاحب کی خدمت میں, عمار سر کی خدمت میں شال. شاہد حسنین صاحب عمار سر کی خدمت میں شال پیش کر دیں. پروفیسر ریشما پروین سے گزارش ہے کہ پروفیسر قمر جہاں مہمان اعزازی ہماری قمر جہاں آپا کی خدمت میں شال پیش کریں. یہ تو ہو گیا فاطمی صاحب. پروفیسر خالد اشرف صاحب کو خان احمد فاروق صاحب. ہاں پروفیسر خالد اشرف صاحب کی خدمت میں خان فاروق صاحب شال پیش کر دیں. خان فاروق صاحب خالد اشرف صاحب کی خدمت میں شال پیش کیجئے. آئیے سر آئیے. اچھا, جیسے گلدستے کچھ تھوڑا سا اگلی صف تک گئے تھے ایسے ہی شال بھی تھوڑا سا. پروفیسر روپ ریکھا ورما صاحبہ کی خدمت میں نجمہ خاتون سے گزارش ہے شال. ارے سر آپ شال پیش آپ قبول کر لیں. ہاں نجمہ صاحبہ, ہاں نجمہ خاتون صاحبہ نہیں ہیں تو پھر شبنم رضوی صاحبہ, شبنم صاحبہ آپ. ارے نجمہ باجی آئیے. ڈاکٹر اطہر رضوی صاحب شیعہ کالج میں ان سے گزارش کروں گا کہ پروفیسر محمد کاظم کو شال پیش کر دیں. تو دہلی سے وہ تشریف لے آئے تو لکھنؤ استقبال کرے آپ شیعہ کالج, اور لکھنؤ کی نمائندگی میں دہلی سے تشریف لے آئے پروفیسر محمد کاظم صاحب کو شال. آخر میں ایک شال اصغر حسین کاظمی صاحب سے گزارش ہے کہ نیئر جلال پوری صاحب کو پیش کر دیں. اچھا, ایک سبیہ میم کو, سبیہ آپا کو پروفیسر ریشما پروین. بس ہو سبیہ آپا کی خدمت میں پروفیسر ریشما پروین سے گزارش ہے شال پیش کر دیں. وہی پیدا ہوا تھا. نہیں لکھ رہے ہیں شروع سے, جیسے امروہہ پر نہیں گیا. ہاں اچھا, شال ہو گئی. اچھا سر, آپ نے اتنی اچھی بنیاد رکھی کہ جب 100 صفحے کا خطبہ جو ہے وہ 10 منٹ میں پڑھا جا سکتا ہے تو پھر گفتگو جو ہے وہ
جو کتنے اچھے انداز میں ہوگی انشاءاللہ آپ دیکھیے گا، شاعری کی طرح سمیٹ کے انشاءاللہ ہمارے سارے مہمان. اب آئیے ہم ڈائس کی طرف چلتے ہیں. مگر ایک ایسا نام کہ جب گفتگو کرے تو ایسا لگتا ہے کہ علم کا ایک دریا بہہ رہا ہے، تہذیب کا ایک دریا بہہ رہا ہے، تحریک بہہ رہی ہے، ترقی پسند کو اگر آپ محسوس کریں تو ایوارڈی اسپیچ جسے کہتے ہیں وہ بہت کلیدی اور بہت اہم ہے. پروفیسر علی احمد فاطمی سر، میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی. تشریف لائیں پروفیسر سید علی احمد فاطمی سر ایوارڈی اسپیچ کے لیے. جناب صدر، عزت مآب عمار حزیف صاحب، آنریبل جسٹس قمر حسن رضوی صاحب، میرے عزیز دوست پروفیسر خالد اشرف، ہماری بڑی بہن آپا یا والدہ جو بھی کہہ لیجئے، پروفیسر قمر جہاں، جن کے سائے میں ہم لوگ بڑے ہوئے اور پڑھنا لکھنا سیکھا، چھوٹے بھائی پروفیسر محمد کاظم، اور میرے یہ بھی چھوٹے بھائی ہیں نیّر جلال پوری، نظامت کے بادشاہ. ہاں بہت میرے ایوارڈ تو یہ ہو گیا. ہاں یہ اور اس پہ عدالت نے مہر بھی لگا دی. بہت اچھا. میرے سامنے بیٹھی ہوئی سبیہ آپا، روپ ریکھا جی، ہمارے ادھر بیٹھے ہوئے احباب، خاص طور پر الامیہ کا کارخانہ، اور چلتا پھرتا کارخانہ، طارق سعید، فاروق میاں، اور الہ آباد سے آئے ہوئے میرے شاگرد کانپور سے جو اس ایوارڈ کے لیے اس جلسے میں شریک ہونے کے لیے بطور خاص الہ آباد سے آئے ہوئے ہیں، میرے عزیز اور دیگر احباب. میں کیا عرض کروں اور کہاں سے گفتگو شروع کروں؟ آئیے صاحب آپ بھی دوستوں اور عزیزوں، جیسا کہ ہمارے دوستوں نے اعلان کیا، ایوارڈ تو مجھے اس سے پہلے بھی ملے، اقبال سمان، پریم چند سمان، فراق سمان اور کئی ایک اور، لیکن آج جو ایوارڈ مجھے دیا گیا اس میں ایک خاص انفرادیت ہے اور جذباتیت ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے استاد تو نہیں تھے شارف صاحب، لیکن استاد کی طرح تھے وہ بالکل. یہ ایوارڈ ان کے نام سے منسوب ہے جن کے ساتھ میں نے تقریباً 50 سال گزارے ہیں. آپ کو یہ بھیا ادھر دیکھیے تھوڑا سا متوجہ رہیں آپ. 1974 میں ایم اے کرنے کے بعد جب 1975 میں نے ریسرچ جوائن کیا تو اسی وقت میں نے PWA بھی جوائن کیا. ایسا تو علی سردار جعفری اور کیفی صاحب، مجروح صاحب، وامق صاحب اور سبھی سے میرے مراسم تھے، لیکن ادب اور تنقید کی دنیا میں جو 4 بڑے ترقی پسند نام تھے ان میں سر فہرست یوں تو میں احتشام صاحب کا آخری شاگرد، وہی مجھے اردو سے ایم اے میں لے کر آئے اور پھر اسی سال ان کا انتقال بھی ہو گیا، جو بڑا حادثہ تھا میرے لیے. لیکن بہرحال جب شعبہ ادب میں داخل ہوا میں تو محمد حسن، قمر رئیس، میرے استاد عقیل صاحب اور شارف رودیلوی،
یہ 4 بڑے نام تھے جو ترقی پسند تنقید کے ستون مانے جاتے تھے. میں نے ان کے سائے میں ترقی پسند تحریک جوائن کی اور تنقید اور تحقیق کا سفر شروع کیا. اس وقت شارف صاحب دلی میں تھے، دیال سنگھ کالج میں تھے، بعد میں دہلی یونیورسٹی اور پھر JNU پہنچے. وہ اتنی عزت اور محبت تھی کہ JNU میں ایک پروفیسرشپ خالی ہوئی تو قمرئی صاحب نے مجھ سے کہا کہ تمہیں اپلائی کرنا ہے اور اب تمہیں دلی آنا ہے. تو میں بڑا خوش ہوا. بڑی یونیورسٹی، سینٹرل یونیورسٹی، اس وقت تک الہ آباد اسٹیٹ یونیورسٹی تھی. لیکن جیسے ہی پتہ چلا مجھے کہ شارف صاحب بھی اس پر اپلائی کر رہے ہیں تو میں نے فوراً اپنے آپ کو وڈرا کر لیا، کیونکہ میرا اور شارف صاحب کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، کوئی مقابلہ نہیں. قمر رئیس نے داد دی، کہنے کو تم نے صحیح فیصلہ لیا. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں الہ آباد یونیورسٹی میں پروفیسر ہو گیا اور الہ آباد یونیورسٹی بھی سینٹرل یونیورسٹی ہو گئی وغیرہ وغیرہ. تو JNU میں وہ پروفیسر ہوئے، لیکن اس سے پہلے ہی سے شارف صاحب سے، شمیم نکھت صاحبہ سے، اور ان کی جو گود لی ہوئی بیٹی تھی شوا، چھوٹی سی تھی، وہ سب سے ہم لوگ بڑے گھلے ملے سے تھے. ایک بالکل فیملی مراسم تھے ان سے. جیسا کہ خالد اشرف نے بتایا کہ ان کی کتاب جدید اردو تنقید اور اصول و نظریات اتنی مقبول کتاب تھی، اتنی معیاری کتاب تھی. دیکھیے PhD کا مقالہ لکھنا کسی افسانہ نگار پر، کسی شاعر پر نسبتاً آسان ہے، لیکن تنقید پر تنقید کرنا، وہ لکھنا بڑا مشکل کام تھا. اور یہ مشکل کام شارف صاحب نے انجام دیا احتشام صاحب کی نگرانی میں. اس کے 28 ایڈیشن اب تک چھپ چکے ہیں اس کتاب، اور ہر ایڈیشن میں اس کا ایڈیشن ہوتا تھا، اضافہ ہوتا تھا. نئی جو تنقیدی اصطلاحیں، مابعد جدیدیت اور ساختیات اور فلاں، وہ سب شارف صاحب اس کو اس میں شامل کرتے چلتے تھے. بہرحال وہ سب تو جانتے ہی ہیں کہ مجھ سے اگر کہا جائے کہ پوری اردو ادب کی تاریخ میں جو چند انگلیوں پر گنے جانے والے بہترین PhD کے مقالے، ان میں شارف صاحب کا مقالہ ہوا تھا. اس کے بعد وہ مجھے یاد ہے، شوا کی شادی بھی یاد ہے اور بہت ساری باتیں یاد ہیں، تفصیل میں کیا جاؤں. مجھے ایک سفر یاد آ رہا ہے. کراچی میں، پاکستان میں عالمی سطح کا ایک جوش سیمینار تھا جس میں سردار جعفری و کیفی صاحب تو بلا ہی گئے، شارف صاحب اور مجھے بھی بلایا گیا. یہ پہلا اتفاق تھا جب میں نے شارف صاحب کے ساتھ سفر کیا تھا. جہاز میں جو ٹکٹ تھے تو ہم لوگوں کے بالکل اگل بغل، اور جہاں کراچی میں ہم ٹھہرائے گئے ایک ہی مکان اور ایک ہی کمرے میں ہم اور شارف صاحب ساتھ ساتھ ٹھہرے تھے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں اتنا جونیئر خرد اور شارف صاحب کے ساتھ سفر میں آدمی کے زیادہ جان پہچان ہو جاتی ہے، قربت ہوتی ہے اور پہچانا جاتا ہے. مگر واہر شارف صاحب سفر میں بھی خاموش، حضر میں بھی خاموش، جس کمرے میں، جس مکان میں ہم لوگ ٹھہرائے گئے وہاں بھی خاموش. سلیقہ، شائستگی اور تہذیب سے تو بس کوئی شارف صاحب سے ہی پوچھے. اپنی اٹیچی میں شرٹ بھی رکھتے تھے تو بڑے سلیقے سے تہ جما کے اور قاعدے سے رکھتے تھے. اتنے کم سخن تھے کہ ان سے بار بار بلوانے کو بھی کہا جاتا تھا. بہت کم بولتے تھے اور کہتے بھی تھے کہ عقل مند آدمی کم بولتا ہے، جو زیادہ بولیں. آج اسی لیے خالد اشرف ذرا کم بولے، عقل مند آدمی تو کم بولتا ہے. اور زیادہ بولنا کوئی بہت اچھی بات نہیں ہوا کرتی. تو وہ سفر میرے لیے اور پھر کراچی میں ان کی عزت، اسی لپیٹ میں ہم لوگوں کی بھی عزت، اور وہ پیپر اور وہ مقالے جوش صاحب کے سے متعلق. اب مجھے ان کے مقالے کا عنوان تو نہیں یاد ہے، لیکن میں نے جو مقالہ پڑھا تھا
اس کا عنوان تھا مارکسی تصور جمال اور جوش، جس پر بہت انہوں نے، یہ ہمارے جتنے ترقی پسند بزرگ تھے یہ ہمت افزائی بہت کرتے تھے. وہ تحریک تھی نا، تو تحریک سے جوڑنے کے لیے وہ انکریج کرتے تھے، شاباشی دیتے تھے، فرمائش کرتے تھے یہ لکھو یہ لکھو، اس پر لکھو لکھو. بہت اس معاملے میں، اور اس میں شارف بھائی بھی تھے. دوسرا سفر ہم نے ان کے ساتھ کیا، رودولی میں مجاز پر سیمینار ہو رہا تھا. تو میں الہ آباد سے ڈائریکٹ رودولی جا سکتا تھا، لیکن ان کا فون آیا کہ نہیں تم پہلے لکھنؤ آؤ، ہمارے ساتھ چلو، بائی کار ہم تمہیں رودولی لے چلیں گے. ارے صاحب کیا کہنے، مزہ آ گیا. اور ہم شارف صاحب کے ساتھ یہاں سے رودولی بائی کار گئے. میں نے وہاں بیٹھ جائیے بیٹھو بیٹا. میں نے وہاں شارف صاحب کا گھر دیکھا جہاں وہ کھیلے کودے پیدا ہوئے، اور اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہوئی کہ وہاں میں نے مجاز کا گھر دیکھا رودولی میں. اور جو سیمینار تھا مجاز پر، میں آپ سے بتا نہیں سکتا کہ رودولی میں عاشقان مجاز کا کیا مجمع تھا، جیسے میلہ لگا. اور مجاز تو تھے نہیں، اتنے ہی کم و بیش اتنے ہی پرستار شارف صاحب کے بھی تھے. ہر طرف ان کے چرچے تھے، ان کا ذکر تھا. تو میں نے رودولی میں، ظاہر ہے کہ وہ ان کا وطن تھا، اور میرا جانے کا مقصد بھی تھا کہ سیمینار تو کہیں بھی پڑھا جا سکتا تھا، لیکن مجاز کا گھر دیکھنا اور شارف بھائی کا گھر دیکھنا، تو وہ سفر بھی میرے لیے بہت یادگار رہا. غالباً یہ 2017 یا 18 کی بات ہے، میری چھوٹی بیٹی کی شادی ہوئی. اور میں نے، بھیا سنیے، ارے ایک سیمینار ادھر بھی ہو رہا ہے. میری بیٹی کی شادی ہوئی تو میں نے شارف صاحب کو اس میں مدعو کیا. کہنے کیوں آئیں، ضرور آئیں گے، اور شمیم کو بھی لے کر آئیں گے. چنانچہ وہ بائی کار خود بھی آئے، شمیم آپا بھی آئیں، اور اپنے ساتھ وہ محمود الحسن رضوی کو بھی لے کر آئے. اور لندن کے اقبال مرزا آئے ہوئے تھے اس زمانے میں لکھنؤ میں، ان کو بھی لے کر آئے. اور صرف آنا ہی کافی نہیں تھا، بلکہ مجھے یاد ہے کہ اس قسم زیور ایک بڑا خوبصورت سا تحفہ بیٹی کے لیے لے کر آئے تھے، شارف صاحب سے الگ، اور ان کی بیوی بیٹی کے لیے ساری لے کر آئی تھی. یہ وزاداری دیکھیے، یہ ملنساری دیکھیے، یہ خرد نوازی دیکھیے. میاں الگ تحفہ دے رہا ہے، بیوی الگ تحفہ دے رہی ہیں. اور میرے پاس تصویر، یہ میں بیگ بھی لایا ہوں، شادی کی تصویریں، اس میں شمیم آپا بھی کھڑی ہیں، شارف صاحب بھی کھڑے ہیں، شمس الرحمان فاروقی بھی ہیں، شمیم حنفی بھی ہیں، عبدالحق بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ آئے تھے اس شادی میں. تو یہ تھی وزاداری. اور انہوں نے کہا کہ نہ، میں اپنا ہوٹل الگ لے کے ٹھہروں گا، تم پر کوئی بار نہیں پڑے گا. اور الگ ہوٹل، اور 2 کمرے لیے، ایک میں خود ان کی بیگم اور ایک میں محمود صاحب اور اقبال مرزا صاحب ٹھہرے. یہ اب ظاہر ہے کہ میرے لیے کتنی خوشی کی بات ہے. ایک اور واقعہ صرف سنانا چاہتا ہوں، لمبی تقریر کرنے کا موقع نہیں ہے. جب مجھے یہ پتہ چلا کہ جگر مراد آبادی پر ان کی پہلی کتاب ہے، ان کی اپنی تو دوسری کتاب تھی، پہلی میرانیس پہ تھی، لیکن جگر پر پہلی کتاب تھی. ذرا ہمیں بھی اٹھا دو یار، کا فائدہ ہم بھی اٹھائیں. تو میں نے شارف صاحب کو فون کیا، شارف بھائی وہ کتاب میں پڑھنا چاہتا ہوں، یہ کہاں ملے گی؟ کہنے لگے بھائی فاطمی، ایک خستہ سا نسخہ رہ گیا ہے میرے پاس، یہ سن 1961 میں لکھی گئی کتاب. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ کتاب میں نے الہ آباد میں رہ کر لکھی، اور وہیں سے ان کے دوست ایک حمید قیصر شاعر ہوا کرتے تھے، انہوں نے شائع کی. تو میرے اندر اور تجسس پیدا ہوا. میں نے کہا وہ میں کتاب پڑھنا چاہتا ہوں.
کہنے بھائی بہت خستہ ہے، میں بھیجوں گا تو اور پھٹ جائے گی، تم ایسا کرو کہ الہ آباد یونیورسٹی کے لائبریری میں تلاش کرو. اور میں الہ آباد یونیورسٹی کے لائبریری گیا، مجھے وہ کتاب وہاں مل گئی اور میں نے اس کو پڑھا اور یہ دیکھا کہ 1961 میں جب وہ ایک طرح سے نوجوان ادیب تھے اور اس زمانے میں کیا مارکے کی کتاب لکھی. آئیے پوری کتاب میں نے پڑھی، وہ مجھے اتنی اچھی لگی وہ کتاب کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اجازت دیں تو میں اس کا نیا ایڈیشن چھاپ دوں. اگر آپ کہنا ارے کیوں نہیں چھاپو، مگر ایک شرط ہے کہ تم اس پر مقدمہ لکھو گے اور وہ کم سے کم 25 صفحے کا ہونا چاہیے. اب یہ میرے لیے امتحان تھا، لیکن میں نے بہرحال ہمت کر کے، اب 25 تو یاد نہیں آ رہا ہے لیکن لمبا مقدمہ اس میں لکھا. اور وہ کتاب لے کے میں جب لکھنؤ آیا تو گلے سے لگا لیا انہوں نے، میری پیٹھ ٹھوکی، کہنے بھائی یہ نایاب کتاب تھی، یہ تم نے بڑا کام کیا. مرحوم وقار رضوی جو اخبار نکالتے تھے وہ تو اتنا خوش ہوئے، کہنے لگے نہیں فاطمی صاحب اس کا اجرا، اس کی تقریب ہوگی، اس میں آپ کو آنا ہوگا. اور اسی ہال میں مجھے یاد ہے وہ اس کتاب کی رسم اجرا ہوئی، تقریب ہوئی اور کتاب یہیں ریلیز ہوئی. اور اس کتاب کو میرے عزیز شاگرد جاوید نظر جو الہ آباد میں سرکاری ملازم ہیں لیکن نشر و اشاعت کا بھی کام کرتے رہتے ہیں، انہوں نے بسط شوق چھاپی. آج وہ یہاں موجود ہیں، الہ آباد سے بطور خاص آئے ہیں. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ چند کاپیاں لے آئیں، کم سے کم اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو جگر مراد آبادی والی کتاب پیش کریں. جاوید نظر میرے شاگرد جو اپنے ساتھ کئی طالب علموں کو لے کر ٹیکسی کے ذریعے آج الہ آباد سے لکھنؤ آئے ہیں. اور یہ سامنے جو کرتا پاجامہ پہنے ہوئے ڈاکٹر تو نہیں، احمد حسن صاحب، خواجہ احمد حسن بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کلکتے سے الہ آباد آئے ہوئے تھے یہ، اور جب انہوں نے سنا کہ یہ ایوارڈ کا فنکشن ہو رہا ہے یہ وہ، تو بیچارے اپنے خرچے سے لکھنؤ آئے، کہنے نہیں اس میں شریک ہوں گا. تو ان کے لیے بھی ایک تالی بجا ہی دیجیے صاحب کو. ہاں نگینہ جبی ہیں، عزیزہ بانو ہیں، نغمہ پروین ہیں، یہ سب میرے شاگرد ہیں. اور میرا بھانجے ہیں احمد حسین، میرا ایک اور بھانجا رضوان الرحمان جو مجھے لے کر آیا ہے اپنی گاڑی پر کہ ماموں آپ میرے ساتھ چلیں گے. تو میں آپ سے عرض کروں، میں زیادہ میری صحت ٹھیک نہیں، میں کوئی لمبی تقریر نہیں کر سکتا. میں ممنون ہوں جیوری کے ممبران کا اور دیگر عہدیداران کا جنہوں نے میرا نام منتخب کیا اس ایوارڈ کے لیے. دوستو 1975 سے علمی ادبی کام کر رہا ہوں، آج 50 سال پورے ہو گئے. اس 50 سال کے موقع پر شارف رودیلوی کا ایوارڈ مجھے مل رہا ہے تو میں خوشی سے سرشار ہو رہا ہوں کہ میں نے تو کچھ لوگوں سے نہیں کہا تھا، شاید میری خدمات ٹوٹی پھوٹی جو بھی خستہ ہیں ان لوگوں نے اس کو، یہ ایوارڈ پیسے یا شال وغیرہ سے نہیں ہوتا، آپ کا جو ریکگنیشن ہوتا ہے، جو آپ کی پہچان ہوتی ہے اس سے، اس کی خوشی ہوتی ہے. ایک ادیب اور کیا چاہتا ہے، وہ پیسے اسے نہیں چاہتا، بس یہ ہے کہ اس کی تحریر، اس کی تخلیق، اس کی تصنیف اگر پسند کی جائے اور پڑھی جائے تو یہ ایوارڈ ان معنوں میں بہت. میں نام لینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے کوششیں کی. سب سے پہلے تو ڈاکٹر ریشما پروین کہاں ہیں، یہ کھڑی ہیں، ان کی بڑی کوششیں. ڈاکٹر کاظم ممبر ہیں، عاصم رضا صاحب ممبر ہیں، خان فاروق ممبر ہیں، ان سب نے یونانیمس فیصلہ کر لیا. یہ میرے لیے بڑے افتخار اور اعزاز کی بات ہے. میں کوشش کروں گا کہ شارف صاحب کے نقش قدم پر، مجھے اس لیے وہ پسند تھے کہ جیسے کانگریس میں نرم دل اور گرم دل تھا، ویسے ترقی پسند تنقید میں بھی نرم دل اور گرم دل ہے. ہمارے شارف صاحب
नरम दल के आदमी थे। एहतशाम साहब के शागिर्द थे, वो नरम दल के आदमी थे, उनके अंदर नरम दिल के भी आदमी थे, उनके अंदर जाहिरियत नहीं थी। आप उनके मुंह पर उनका इख्तलाफ करें, वो मुस्कुराते रहते थे। मैंने एहतशाम साहब की तकलीद की, मैंने कमर रईस की तकलीद की, मैंने शारिफ साहब की तकलीद की, और फ़ख्र से कहता हूँ दोस्तों कि मैं इन्हीं बुज़ुर्गों का बनाया हुआ हूँ। जो कुछ भी हूँ आज उन्हीं के कदमों की खाक है। और मैं अब मुझे लगता है कि मैं आज के अदबी माहौल में कहीं मिसफिट हूँ। आज का अदबी समाज भी शहरत दौलत के पीछे भाग रहा है, फेसबुक, व्हाट्सएप और ये शोहरत वो नामवरी, इसके पीछे एक घुड़दौड़ है, एक जंग ज़रगरी है, सब भाग रहे हैं। हमारे ये उलमा, हमारे ये खाकसार, एहतशाम साहब का पहला जुमला था कि मियाँ कलम पकड़ रहे हो तो फ़कीरी की रिदा ओढ़ लो, यहाँ लालच नहीं चलने वाली। और मैंने अपने उस्तादों, मैं कल भी तरक्की पसंद था, आज भी तरक्की पसंद हूँ। मैं कहीं डगमगाया नहीं, कहीं लड़खड़ाया नहीं, कोई लालच मैंने नहीं की। मेरा मजाक भी उड़ाया गया, मुझसे मुखालफत भी की गई, मगर मैं हमेशा शाह अली सरदार जाफरी का वो शेर है तारीख़ भाई कि इख्तलाफात से खुलती है तख़य्युल की गिरह। यह भी एक राय है, दुश्नाम नहीं है ऐ दोस्त। चमन में इख्तलाफ रंगबू से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम। तो अदब का मिजाज है इख्तलाफ के फ़िक्र, लेकिन इख्तलाफ फ़िक्र नज़र होना चाहिए, इख्तलाफ क़ल्ब नहीं, मुखालफत और नफ़रत और असबियत नहीं होनी चाहिए। मगर अब यही हो रहा है, आप उनके ख़िलाफ़ अब सेमिनार जो हो रहे हैं उसमें पेपरबाजी है, सौदेबाजी है, कोई बहस नहीं, कोई मुबाहिसा नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं, कोई इत्तफाक नहीं, बहुत कारोबारी सब कुछ हो गया है। हमने तो इन बुज़ुर्गों के साए में ये सब नहीं देखा। फ़कीर मनुष्य ये सब लोग थे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस अवार्ड को मिलने की जो खुशी है वो दूसरे अवार्ड, ज़ाहिर उनको हमने देखा नहीं, समझा नहीं, लेकिन शारिफ साहब के नाम से ये अवार्ड मुझे मिला, ये मेरी दिली खुशी का। मैं रेशमा उनके तमाम रफ़क़ा का बेहद शुक्रिया करता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। जी चाह रहा था कि आप और बोलें, लेकिन आपकी सेहत अब इस ज़मीं में अर्ज़ करेंगे फिर ए दबीर, इस वक्त अख्तियार में तबे रसा न थी। तो आपकी सेहत ऐसी। मगर वो मीरनीस का भी एक मिसरा वजाहत भाई मैं ज़रूर पढ़ूँगा कि सर आप इस ताल्लुकाती तनकीद के अहद में कम से कम अपने मार्क्सी नक़ाद होने का आपने जिस तरीक़े से ऐलान किया वो काबिल सलाम है। और मीरनीस का मिसरा ताल्लुकाती तनकीद का ये अहद है, और ये जो मकतब आया है ये इससे कोई इनकार नहीं कर पा रहा है। मगर मीरनीस का एक मिसरा मैं आपको तो पेश करता हूँ कि जिसके हैं बस उसके हैं, जिधर हैं बस उधर हैं। तो अब आइए मैं सईद मेहदी सरवत भाई तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करने के लिए, उनको गुलदस्ता और शाल पेश करने के लिए डॉक्टर मूसी रज़ा से गुजारिश करूंगा। और मुझे याद आ रहा है वो तस्वीर में कैफ़ी आज़मी साहब जब वो व्हील चेयर पर आते थे तो कहते थे मुझे पसंद नहीं है कि मैं किसी के सहारे से चलूं। और शारिफ सर का यहीं शमीम नखत अवार्ड का जलसा हो रहा था और वो अपने यहाँ गिर पड़े, जिनको आना था। और एक फ़ोन मेरे पास आता है कि बेटा तुम शुरू करो, मैं यहाँ गिर पड़ा हूँ, मगर किसी को एहसास ना होने देना। और हमने 4 घंटे तक जलसा चलाया और किसी को एहसास नहीं होने दिया। सईद भाई आज उसी में, जब इंसान अपनी ताकत से गिरने की सलाहियत न रखता हो, वो उस वक्त एक नस्ल को उठाने की बात करते हैं। हम सलाम अर्ज़ करते हैं। शाल और गुलदस्ता पेश किया गया उनकी खिदमत में। प्रोफेसर सिफ़तुज़ज़हरा तशरीफ़ रखती हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। सिफ़तुज़ज़हरा ज़ैदी साहिबा, एहसन लाल साहब तशरीफ़ ले आए। जो हज़रात पे निगाह मेरी पहुँच रही है। और साबरा आपा, मैं आपके लिए तो एक ताज़ा बताज़ा शेर पेश करूँगा। हाँ, वो तो आप गुलदस्ता आप लेके आ रही हैं। मुझसे कहा था कि तुम गुलदस्ता न कहना, तो मैंने शेर कह दिया था। वो शेर है, साबरा आपा गुलदस्ते से ज़्यादा खूबसूरत शेर मैं पेश कर रहा हूँ कि मेरी तहज़ीब का नसीब हैं आप, मेरी तहज़ीब का नसीब हैं आप, वाकई साबरा हबीब हैं आप, वाकई
साबरा हबीब हैं आप। तो साबरा आपा, ये शेर कैसा लगा आपको? वाकई साबरा हबीब हैं आप। और अब आइए हम थोड़ा सा कुछ तासुरात ले लें, और पहले ये अगली सफ से ले लें प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा। और जब मैं तालिब इल्म था तो वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर, और वो हम जिसको तरक्की पसंदियत कहते हैं, जिसको हम इंसानी हमदर्दी कहते हैं, जिसे हम रिश्तों और जिसको हम जज्बात कहते हैं, दुख दर्द क्या चीज़ होती है, कंसर्न क्या होती है, संवेदना क्या होती है, बच्चों के मसाइल क्या होते हैं, फुटपाथ पे जो एक मज़दूर सो रहा है उसके मसाइल क्या होते हैं, इस पे वो नस्ल और रंग और ज़बान इन सब से बहुत बुलंद होके मुझे लग रहा है कि जो जज्बा होता है वो लफ्ज़ों से बहुत बड़ा होता है और वो किसी ज़बान में नहीं महदूद किया जा सकता। मैं प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा साहिबा से गुजारिश करूँगा कि कुछ अपने तासुरात, कुछ दुआएं पेश कर दें। आम हालात में चुप रहते हैं, कम बोलते हैं, हो जहाँ गोश बर आवाज़ तो हम बोलते हैं। प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सोचा नहीं था कि आप बोलने को कहेंगे, तो कुछ सोच के नहीं आई हूँ। मंच पे बैठे सभी बहुत इज़्ज़त-माप शख्सियत, और सामने बैठे सभी उतने ही आदरणीय सभी शहर के लोग और बाहर से आए, ख़ास तौर से वो लोग जो कि इतनी दूर दूर से आए हैं इस महफ़िल में चार चांद लगाने के लिए। चूँकि ज़्यादा काबिलियत वाले लोग बोल चुके हैं पहले, तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि मेरा भी वास्ता शारिफ साहब से कई पिछले डेकेड से रहा। मानी बात है कि मैं उम्र में बहुत होने के बावजूद उनसे छोटी थी। लिखा है आपके बारे में? जी, लिखा है उन्होंने बायोग्राफी में आपके बारे में? लिखा है उन्होंने। और उनसे मैंने बहुत सीखा। हमारी एक बहुत दिली दोस्त हैं, कविताएं लिखती हैं और बहुत शानदार कविताएं लिखती हैं, जो यहाँ नहीं रहती हैं। नाम मेरे जहन में से ज़ुबान में आने में अब बहुत टाइम लगने लगा है, इसलिए। पर लखनऊ के ज़्यादातर लोगों ने उनको सुना है यहाँ महफ़िलों में। उन्होंने जब शारिफ साहब को एक बार देखा, हमारे यहाँ हमारी संस्था के प्रोग्राम में बुलाया था इनको, जो कविता करते हैं, और इनके पास जब शारिफ साहब को बैठा दिया तो वो बोली कि 5 मिनट तक मेरी समझ में नहीं आया, इतना इस शख्सियत का इंसान आपने मेरी बिल्कुल बगल में बिठा दिया तो मेरी सांसें रुक गईं। ये तब की बात है जबकि वो शारिफ साहब का उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं था, सिर्फ उनके डील डॉल का असर ये था। सोचिए कि उनकी जो एक गंभीरता, उनके वो अपने तौर तरीक़ों में जिस तरह की शालीनता, गंभीरता लेके चलते थे, वो बहुत बार लोगों को असमंजस में डालते थे। शारिफ साहब थे तो रुदौलवी के, और मैं रुदौलवी के कई ख़ानदानों को जानती हूँ। हमारी सहबा जी, जो फ्रीदालास की ट्रस्ट वाली सहबा जी, उनके मार्फत से मैं वहाँ गई भी हूँ। तो कई ख़ानदान हैं जो रुदौलवी से जुड़े, मेरी जान पहचान में रहे, और उनकी अपनी अलग अलग बहुत ही कामयाब और शानदार दास्तानें हैं। तो उस मायने में शारिफ साहब एक बहुत ही पुराने माने में ख़ानदानी इंसान थे, शराफत के पुतले जिसको कहते हैं। और वो इतने शरीफ थे कि वो बहुत बार सही क्रिटिसिज्म करने से भी बच जाते थे। तो उस हिसाब से वो मेरे बिल्कुल उलट थे। मुझे लखनऊ वाले जानते हैं, मुझे एक बहुत मुँहफट इंसान की तरह से जाना जाता है, मतलब जो कि एक गंवार भाषा में जिसको मुँहफट कहा जाता है, मैं उस तरह के इंसान के रूप में जानी जाती हूँ। तो उस तरह से मेरा उनका एकदम अलग रास्ते थे बहुत बार।
انہیں اعتراضات بہت کم ہوتے تو وہ اتنا ایڈجسٹ کر لیتے تھے کہ انہیں اعتراضات نہیں ہوتے تھے، کسی کو بھی بلا لو، کہیں بھی بٹھا لو، اور میرے ہر نقطے پہ اعتراضات ہوتے ہیں۔ میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں، اپنے بارے میں بات کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ کہ ہم دونوں کے بیچ میں اتنی ہمارے جو طور طریقے تھے اتنے الگ تھے، لیکن کوئی ایسا پروگرام نہیں ہوتا تھا جس میں ہم ان سے بہت بار کہہ کے نہیں بلاتے تھے، ان کو ان کے بنا ادھورا لگتا تھا۔ اور وہ ہم کو بہت بار اپنے کالج میں بھی بلائے، گھر پر بھی بلائے، اور بہت احترام کرتے تھے۔ بہت یاد آتے ہیں شارف صاحب۔ شارف صاحب سے میں نے بہت کچھ سیکھا کہ کیسے سلیقہ کیا ہوتا ہے، بات کہنے کا، تنقید کرنے کا، پولیٹیکل ڈس ایگریمنٹس کو ظاہر کرنے کا، سوشل ڈس ایگریمنٹس کو ظاہر کرنے کا سلیقہ یہ ہوتا ہے۔ سیکھا تو اور وہ ذہن میں ہے، لیکن میں اس کو اپنا نہیں پائی بہت زیادہ۔ یہ میرا ایک قبول نامہ ہے آپ لوگوں کے سامنے کہ میں اسے اپنا نہیں پائی، لیکن ان سے بہت سیکھا اور بہت متاثر ہوئی میں۔ میری ابھی بھی ایک خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے کچھ ان کے طور طریقے میں اپنا لوں، تھوڑا سا مٹھاس سے تھوڑا بات کرنا سیکھ لوں۔ تو نکھت آپا بھی بہت، بلکہ میں نکھت جی سے زیادہ نزدیک تھے، لیکن نکھت جی کے ہر پروگرام میں چونکہ گورنر صاحب آتے تھے اور ایک خاص پارٹی کے آتے تھے تو میں نہیں جاتی تھی، وہ مجھے سارے چھوڑنے پڑے۔ لیکن جب شارف رودولوی صاحب پروگرام انہوں نے بھی بہت سے کیے اپنے شاگردوں کے ساتھ، ان میں برابر آئی اور میں نے برابر اس میں شرکت کی۔ بہت بہت شکریہ آیوجکوں کو کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا اور بولنے کا موقع دیا۔ میں خراج عقیدت اپنی پیش کرتی ہوں ان کے سمان میں۔ بہت یاد آتے ہیں، ابھی بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں تو یہ بھول کے کہ وہ ہم لوگوں کے بیچ میں نہیں ہیں، پہلا خیال یہ آتا ہے کہ ہم ان سے پوچھ لیں۔ خاص طور سے اردو ادب کی بات جب یہ نہیں سمجھ میں آتا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو ایک خیال آتا ہے۔ جیسے ایک ایگزامپل میں دینا چاہوں گی کہ جگر مراد آبادی کا ایک عشق پر جو شعر ہے، عشق پر زور نہیں، نہیں ہاں یہ عشق نہیں آسان اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ یہ گوگل میں غالب کے نام لکھا ہوا تھا، اب پتہ نہیں ابھی بھی صحیح ہوا یا نہیں، غالب کے نام، اور مجھے بھی لگا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، غالب جیسا لگتا نہیں، لیکن مجھے اتنی تمیز نہیں ہے سمجھنے کی، تو ان سے پوچھا۔ اس طرح سے کتنے موقعوں پہ، اور انہوں نے بتایا، پہلے کہا کہ میں دیکھوں گا، غالب نامہ میرے پاس ہے، میں دیکھ کے بتاؤں گا، لیکن مزاج ان کا نہیں لگ رہا ہے۔ مطلب ایک دیکھیے اتنے بڑے، یہ ادب کی یہ بات ہے کہ کتنے جانکار تھے وہ، کہ شعر کے مزاج سے وہ یہ سمجھے کہ لگتا تو نہیں ہے ان کا، اور بعد میں انہوں نے دیکھ کے بتایا کہ نہیں یہ غالب کا ہی ہے۔ تو اس طرح سے جب بھی ادب کی کوئی بات آتی ہے ہم ان کو مس کرتے ہیں، دل سے یاد کرتے ہیں، ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دعا کیجئے کہ اتنی عمر کے بعد بھی کچھ ان کے جیسا بن پائیں۔ میری شردھانجلی ان کو۔ بہت شکریہ شردھے پروفیسر روپ ریکھا ورما جی۔ بچوں دیکھ لو کہ ایک ترقی پسند کردار کیسا ہوتا ہے، اور جیسا انہوں نے بتایا، اور ان سے سیکھو کہ اس عمر میں آنے کے بعد بھی ریسرچ کسے کہتے ہیں، ادب کسے کہتے ہیں، کہ انہوں نے شارف سر سے پوچھا کہ یہ جگر صاحب کا شعر ہے یا غالب کا شعر ہے۔ آج کا بچہ استاد سے نہیں پوچھتا، وہ استاد کو بیوقوف سمجھتا ہے، اے آئی سے پوچھتا ہے۔ اور اگر وہ اے آئی سے یہ بھی پوچھ لے کہ اچھا تو جگر اور غالب سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، تم ان دونوں کے موبائل نمبر دو تاکہ پوچھیں کہ شعر کس کا ہے، تو وہ 2 موبائل نمبر غالب کے بھی دے دے گا اور 2 موبائل نمبر کم سے کم جو ہے وہ جگر کے بھی دے دے گا،
اور اس کے بعد میں وہ نمبر تیسری جگہ جب لگے گا تو پھر ہمارے خلاف FIR بھی ہو جائے گی کہ تم نے کہاں فون لگا دیا تھا. تو ہم جس عہد سے گزر رہے ہیں یہ علم و ادب سے اتنی دور ہو چکا ہے, تو بچوں کم سے کم یہ سلیقہ, یہ رویہ, یہ طریقہ ان سے. اب اس کے بعد میں کیا بولوں, سب تو عقل مند ہیں جیسا پروفیسر فاطمی صاحب کہہ رہے تھے, تو اب اس کے بعد میں بھی اپنے آپ کو عقل مند ہی رکھوں تو زیادہ بہتر ہے. میں گزارش کروں گا اپنے دوست پروفیسر محمد کاظم, جو جب بولتے ہیں تو اتنا اہم کہ صاحب اس کو لکھ دیا جائے تو وہ ایک ڈرامہ اور ایک افسانہ اور ایک کہانی ہو جائے کہ اسی کی خاموشی کو زندگی کا راز کہتے ہیں, جو دنیا سے مخاطب ہو اسے آواز کہتے ہیں. پروفیسر محمد کاظم, دہلی. بہت شکریہ پروفیسر عباس رضا نیّر صاحب. دراصل انہوں نے جو بھی باتیں کہی ہیں وہ دوستی کا تقاضا تھا, کیونکہ اس ہال سے باہر بھی ان کو جانا تھا. آج کے اس اجلاس کے صدر محترم ڈاکٹر عمار رضوی صاحب, محترم عزت مآب جسٹس سید قمر حسن رضوی صاحب, آج جو کلیدی خطبہ پیش کیا پروفیسر خالد اشرف صاحب, پروفیسر شارد دولوی ایوارڈی پروفیسر اور بڑے بھائی پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب, خان فاروق صاحب, عزت مآب روپ ریکھا ورما صاحبہ, صابرہ حبیب صاحبہ, صبیہ انور صاحبہ, تقدیس فاطمہ صاحبہ. دیکھیے سعید مہدی صاحب کی محبت کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شریف صاحب سے جو ان کی محبت ہے, اور آپ یہاں تشریف فرما ہے, واقعی آپ کا استقبال کرتا ہوں اور آپ کے اس جذبے کی بہت قدر کرتا ہوں کہ آپ اس جلسہ گاہ میں آپ تشریف لائے ہیں. یہ اس کی واقعی قدر کرنی چاہیے کہ ایسے میں بھی شریف صاحب کی محبت میں آپ یہاں تشریف فرما ہے. سلمہ حجاب صاحبہ, عاصم بھائی, پروفیسر حسین اصغر صاحب, ڈاکٹر پروفیسر ریشما پروین صاحبہ, موسی رضا, ڈاکٹر ارشد ناہید صاحبہ, مسٹر عدیل حسنین صاحب, ڈاکٹر پروین شجاعت صاحب, پروفیسر شبنم رضوی صاحبہ, مس میرا ترپاٹھی صاحبہ پرنسپل ہیں اب اسکول کی, ڈاکٹر جانثار عالم صاحب, نجمہ نوری صاحبہ, ہمارے دوست اطہر رضا صاحب, بھائی محسن خان صاحب. قرار صاحب تشریف لائے تھے, وہ تعلیل تھے اور واقعی ان کو تکلیف تھی, اس کے باوجود آپ تشریف لائے تھے. تبسم قدوئی صاحبہ اور ہمارے دوست ہم وطن خواجہ احمد حسن صاحب, پروفیسر طارق سعید صاحب. اور دوستو, میں بحیثیت پروفیسر شارد دولوی کے شاگرد کے آپ تمام لوگوں کا استقبال بھی کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ یہ تیسرا ایوارڈ فنکشن آج یہاں منعقد ہوا, اور آپ لوگوں کے جذبے اور آپ لوگوں کی جو ان کے لیے آپ کے دل میں عزت ہے, اور جس طرح سے آپ لوگ اس گرمی میں بھی, اس موسم میں بھی یہاں تشریف لائے ہیں, اس سے ہم لوگوں کی تربیت بھی ہوتی ہے اور حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے. ابھی سر بہت یاد آ رہے ہیں کہ کر رہا تھا غم جہاں کا حساب, آج تم یاد بے حساب آئے. اس لیے بھی یاد آئے کہ شمیم نکھت ایوارڈ فنکشن بھی بہت زمانے سے ہو رہا ہے, اور جب بھی فنکشن کی تیاری ہوتی تھی تو ہر دوسرے تیسرے روز سر کا فون آتا کہ کاظم کیا یہ ہے, یہ ہو رہا ہے, ایسے ہو رہا ہے. میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہمیں انفارم کر رہے ہیں, لیکن ان کے انداز گفتگو سے یہ ہمیشہ احساس ہوا کہ وہ مشورہ کر رہے ہیں. حالانکہ یہ ہم لوگوں کا یہ نہیں تھا کہ ہم سے مشورہ کریں, ہم طالب علموں سے مشورہ کریں. ہمیں لگتا تھا کہ بتا رہے ہیں ہمیں, لیکن اکثر اس میں یہ ہوتا تھا کہ کیا تمہاری کوئی رائے ہے, تمہاری کیا رائے ہے. وہ گفتگو ہوتی تھی. اور جب بھی یہاں آیا, اخیر کے جو طبیعت بہت زیادہ خراب تھی, جو آخری فنکشن تھا شمیم نکھت صاحبہ کا, اس سے پہلے تک آپ باضابطہ اسٹیشن آتے تھے ہم لوگوں کو ریسیو کرنے کے لیے. کئی بار تو بلکہ خود ڈرائیو کر کے آئے, تو بہت
شرمندگی بھی ہوتی تھی اور حوصلہ بھی ہوتا تھا کہ یہ سر جو ہیں جس طرح سے کر رہے ہیں اور جو ہے یہ اس میں ان کو اگر خوشی مل رہی ہے تو ہونا چاہیے، یہ کرنے دینا چاہیے۔ انہوں نے جو تربیت کی ہے، انہوں نے جس طرح سے چیزوں کو سجایا ہے، انہوں نے جس طرح سے محفل آراستہ کیا ہے یہاں لکھنؤ میں، جس طرح کے فنکشن کیے ہیں، اب ان کے بعد اس تربیت کا سب کچھ جو ہمارے سامنے ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اگر اس کا تھوڑا سا بھی حصہ اگر ہم لوگوں سے کچھ ہو سکے کر سکیں تو ان کو یقیناً خوشی ملے گی اور مل رہی ہوگی۔ ابھی بہت گفتگو ہوئی ان کی وزاداری کی، عزیزوں سے محبت کی، کس طرح سے وہ یعنی نہ صرف یہ کہ وہ بلند قامت تھے بلکہ ادب میں بھی ان کا قد اس سے زیادہ بلند ہے۔ ابھی آپ نے خطبے میں ملاحظہ فرمایا کہ کس طرح سے ان کو، اور فاطمی بھائی نے بھی بتایا کہ نرم دل اور نرم دل، اور اپنی گفتگو کو، اپنی چیزوں کو کبھی ہم لوگوں کے ساتھ بھی سختی نہیں کی۔ میں نے ان کی نگرانی میں پی ایچ ڈی کی، میں نکڑ ناٹک پر تھیسس لکھ رہا تھا، تو نہ صرف یہ کہ ہمیں ہماری رہنمائی کی کہ کس سے ہم ملیں، کہاں ہم جائیں، کیسے لکھیں، جملے کی ساخت تک بتاتے تھے کہ دیکھو اس لفظ کو یہاں اسے اٹھا کر اگر یہاں رکھ دو تو دیکھو اس کی معنیت میں کچھ فرق پڑ رہا ہے اور بہتر ہو رہا ہے یا نہیں۔ تو یہ جو ان کی تربیت تھی یہ، اور اسی طرح سے ان کی تحریر کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ان کا مقام ہے اور ادب میں کہاں ہے۔ اس وقت ہو سکتا ہے جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا یہ چیزیں اتنی سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب شاید زیادہ لگ رہا ہے، حالانکہ وہ ان کی تحریروں کو اس طرح سے محاسبہ کرنا نہیں ہے یہ، بلکہ پھر وہی ایک شعر اب دوسرے استاد کا ایک یاد آ رہا ہے جو کالج میں میرے استاد تھے زاد افضل صاحب، کہ محاسبہ نہ کریں آپ اپنی باتوں کا، یہ کام چھوڑ دیا جائے سننے والوں پر۔ کہ وہ جس طرح سے اپنے بارے میں ان پر ابھی کہیں کچھ لکھ دے، کوئی یہ کر دے، تو اپنی زندگی میں مجھے لگتا ہے کہ بہت اس کی نہیں حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ نہیں میاں ہوتا ہے، ہو گیا کام، بعد میں ہوگا۔ اس لیے کہ ہم لوگوں نے یہ جلسہ ان کی زندگی میں کرنا چاہا تھا، اس ایوارڈ فنکشن کا یہ، اس پر گفتگو ہوئی تھی، بہت یہ ہوا تھا کہ نہیں سر ایک شروع کرتے ہیں، ایک تو کم سے کم ہو جائے، اس کے بعد پھر جو آپ کا حکم ہوگا تو ہوگا۔ اور وہ سختی سے بنا کرتے رہے کہ نہیں میری زندگی میں تو اس کا آغاز نہیں ہوگا، یہ پروگرام نہیں ہوگا، میرے نام سے کوئی ایوارڈ نہیں ہوگا۔ ان کے جانے کے بعد یہ چیزیں شروع ہوئی، جو چیزیں یہ ہے۔ مجھے پھر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بار ایک تھیسس آئی تھی ان کے پاس، ہم لوگ، میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا جے این یو میں، تو بیٹھا کرتا تھا، تو کئی بار دیکھا کہ ایک تھیسس کو وہ اٹھاتے تھے، الٹ پلٹ کر دیکھتے تھے رپورٹ لکھنے کے لیے، اور پھر کچھ ایک الگ سا تاثر چہرے پر آتا تھا اور اسے رکھ دیتے تھے۔ 2-4-5 بار ایسے ہی دیکھا تو پھر ایک بار ہمت کر کے پوچھ کے میں نے دریافت کیا کہ سر بار بار آپ اس تھیسس کو اٹھاتے ہیں اور ایسے تھوڑی دیر 2-4 صفحے الٹتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر رکھ دیتے ہیں، ایک الگ سا تاثر آتا ہے آپ کے چہرے پر۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اصل میں اس تھیسس کو جب میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت قریب کی تحریر ہے، بہت قریب کی تحریر ہے یہ میرے۔ تو بہت ہمت کر کے میں نے کہا کہ سر کیا میں دیکھ سکتا ہوں اس تھیسس کو؟ تو انہوں نے دے دیا، دیکھا میں نے، صفحہ الٹتا گیا، فہرست سے لے کر اخیر تک الٹ لیا، تو انہی کے شیلف میں ان کی ایک کتاب رکھی ہوئی تھی جس کا ابھی ذکر ہے، جدید اردو تنقید اصول و نظریات۔ وہ کتاب نکالی اور میں نے کہا سر یہ تو اس کتاب کا چربہ ہے پورا، یہ پورا اس کتاب کا چربہ ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا۔ پھر انہوں نے 2-4 صفحہ الٹا، ہم نے کہا کہ سر اس پر بہت سخت لکھیے، بہت یہ لکھیے، اور خوب جو ہم لوگ کہہ سکتے تھے وہ کہا۔ انہوں نے کہا ایسا کرو اسے رکھ دو، کل میں رپورٹ بناؤں گا۔ دوسرے دن پھر پہنچا تو ان کو ویسے رکھی ہوئی تھی چیز، تو میں نے کہا کہ سر وہ رپورٹ بھیج دی آپ نے؟ کہا ارے نہیں میاں چھوڑو کل بنائیں گے۔ تو وہ پہلے 1-2 دن تک ٹالا انہوں نے، اس کے بعد صرف ایک جملہ انہوں نے اس رپورٹ لکھا، یہ شرافت دیکھیے، صرف ایک جملہ لکھا، وہ جملہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ سپروائزر کو ایک خط لکھا اور کہا کہ میں اپنی ہی تحریر پر کیا رائے پیش کروں، میں اپنی ہی تحریر پر کیا رائے پیش کروں، طالب علم کو ڈگری دلوانی ہو تو کسی اور ممتحن کو بھیج دیں۔ تو یہ جو شرافت تھی، یہ جو چیزیں تھی، کوئی اور اگر ہوتے تو وہ نہ جانے کس طرح سے کہاں کس طرح ریئیکٹ کرتے، لیکن ان کا جو ریئیکشن تھا کہ
مطلب اس کا جواب کوئی یہ نہیں ہے کس طرح سے وہ ریئیکٹ کرتے چیزیں کرتے تھے. اور یہاں بھی جب ہم لوگ آتے تھے تو وہ ساتھ میں ہوٹل میں نہ صرف یہ کہ ہوٹل تک پہنچاتے تھے, تھوڑی دیر بیٹھتے, اس سے کہتے اچھا, وہ یہ سوچ کر چلے جاتے تھے گھر کہ تھوڑی دیر ہم لوگ آرام کر لیں, کیونکہ یہاں رہیں گے تو ہم لوگ بیٹھے رہیں گے ان کے ساتھ. وہ گھر جاتے, پھر دوپہر میں آ جاتے, صبح ہم لوگ آتے تھے اور پھر لنچ ساتھ کرتے, بیٹھے رہتے, پھر وہاں سے ہم لوگ یہ جلسہ گاہ آتے تھے. یہ اب ہم لوگ خوش قسمت ہیں, خان فاروق صاحب یہاں موجود ہیں, خالد اشرف صاحب یہاں موجود ہیں, کہ شمیم نکھت صاحبہ اور شریف صاحب کو اپنے شاگردوں کا کتنا خیال تھا, اپنے عزیزوں کا کتنا خیال تھا, اور وہ کہاں ہیں, کیسے ہیں, ان کو نوکری ملی نہیں ملی, کس حال میں رہ رہے ہیں, یہ تک ان کو خیال تھا. ایک اور چھوٹا سا واقعہ ہے کہ دہلی یونیورسٹی میں ایک صاحب کا گیسٹ ٹیچر کا اپوائنٹمنٹ ہوا, اور انہوں نے ان کو فون کیا کہ وہ ان کے شاگرد بھی نہیں تھے, چونکہ بہت ہم لوگ میرے شاگرد تھے بلکہ وہ ہیں, تو انہوں نے فون کیا سر کو کہ سر میں دلی یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہو گیا ہوں. سر نے فوراً فون کیا مجھے اور کہا کہ کیا تمہارے یہاں کوئی سلیکشن کمیٹی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں سر. کہا ارے وہاں ارشاد ہیں, امتیاز ہیں, وہاں سلیکشن کمیٹی ہوئی ہے, اور کسی ایک صاحب کا فون آیا تھا کہ وہ وہاں اسسٹنٹ پروفیسر ہو گئے ہیں, ان دونوں کا کیا ہوا, کیا نہیں ہوا ان لوگوں کا؟ میں نے کہا سر کوئی سلیکشن کمیٹی ہوئی نہیں ہے تو کیا ہونا ہے, ہاں گیسٹ کا اپوائنٹمنٹ ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اپنے شاگردوں کے لیے کتنے فکر مند رہتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہے, کس طرح سے ہے. اور میں جب آیا تھا وہاں JNU سے DU, اور جس طرح کی خوشی کا اظہار, میں گھر پہ آیا تھا یہاں ملنے, اور جس طرح سے شمیم نکھت صاحبہ نے, سر نے بیڈ روم میں لے جا کے بٹھایا اور جو دعائیں دی, جس طرح سے خوشی کا اظہار کیا, اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں. تو اپنے عزیزوں کے لیے, اپنے شاگردوں کے لیے ایسا لگتا تھا ہمیں کہ جیسے سب سے زیادہ مجھے ہی مانتے ہیں, مجھے ہی چاہتے ہیں. شاید خالد صاحب کو بھی یہی لگ رہا ہو کہ سب سے زیادہ مجھے مانتے تھے, اس لیے کہ ان کے لیے بھی جو ہو سکتا تھا جس طرح سے چیزیں کرنے کا وہ کرتے تھے, جس کا اظہار ہر شخص کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ سب سے زیادہ مجھے ہی مانتے تھے, سب سے زیادہ مجھے ہی چاہتے تھے, سب سے زیادہ مجھے ہی قریب رکھتے تھے. تو یہ جو شخصیت تھی کہ ایک شخصیت ہے اور ہر آدمی کے لیے برابر جگہ ہے ان کے دل میں, ہر آدمی کے لیے برابر فکر مند ہیں وہ, ہر آدمی کے لیے وہ برابر سوچ رہے ہیں, اور جس طرح سے بھی ہو سکتا تھا ان کی مدد کرتے تھے, وہ علمی سطح پر ہو. وہ ابھی خالد صاحب نے اپنے لیکچر میں لکھا بھی ہے, ان کے بہت سارے لیکچر کی تو کچھ لائنیں مجھے یاد ہو گئی ہیں کہ علمی دامے در میں سخنے, خود سفر میں, بلکہ ایک پہلا سیمینار انہوں نے مجھے جموں میں پڑھوایا. ڈرامے پر میں کام کر رہا تھا, ایک ڈرامے پر وہاں سیمینار تھا. کہا میاں تم ڈرامے پر کام کر رہے ہو, تمہیں چلنا چاہیے اس سیمینار میں. میں کہا کیسے جاؤں سر؟ کہا رکو. انہوں نے ظہر الدین صاحب کو خط لکھا کہ ایسے میرے ایک طالب علم ہے, وہ اس پر کام کر رہے ہیں, وہ سیمینار سننا چاہتے ہیں, تو وہ اپنے خرچ پر آ جائیں گے, وہاں رہنے کا انتظام لیکن آپ کر دیں گے ان کے رہنے کھانے کا. اور وہ انہوں نے کیا, اور برتھ اس وقت کاؤنٹر سے ٹکٹ لینا ہوتا تھا, میرا کوئی ریزرویشن نہیں تھا. اور سر کو جو برتھ ملی تھی, اب سوچئے کہ اس وقت جو برتھ ملی تھی وہ سائیڈ اپر برتھ, ایک تو وہ چھوٹی ہوتی ہے, لمبائی میں کم ہوتی ہے, وہ اس کی سب سے خراب برتھ ہوتی ہے, سائیڈ اپر برتھ تھی. اور انہوں نے کہا کہ یہاں تو اوپر بیٹھ جاؤ ایک کونے پر, اور یہاں چلو میرے ساتھ. کہ اس برتھ پر لے کر وہ گیا. پھر اس سیمینار میں شرکت کی میں نے, جو انہوں نے وہاں تربیت کی, وہاں یہ پیپر سنو, اس میں اس طرح سے سوال کرو. تو یہ جو تربیت تھا اب نہیں ہے, اب یہ چیزیں نہیں ہیں جو ہمیں استاد ملے, جو ہمیں جس طرح سے تربیت کی. پتہ نہیں ہم لوگ کچھ اپنے شاگردوں کے ساتھ کر پا رہے ہیں, یا شاگرد اس طرح سے ہیں یا نہیں ہے, یہ پتہ نہیں. میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ایک شارف صاحب تھے وہاں, میں نے ابھی افضل صاحب کا نام لیا, مولانا آزاد کالج میں اعزاز افضل صاحب تھے, کہ انہوں نے جس طرح سے مرثیہ پڑھایا ہمیں, وہ اب تک ان چیزوں کا یاد ہے اس چیزیں. تو اب وہ نہیں ہے ایسے استاد, اور ایسے ان کے ذرا سا بھی اگر ہم لوگ ذرا سا غور کریں, اور کم از کم ان کو صحیح خراج عقیدت, ان کے لیے صحیح ایمانداری سے ہم یہ کریں کہ ان کا جو سلیقہ تھا,
ان کی جو محبت تھی، انہوں نے جو اپنا اثاثہ ان محبت، علم اور سلیقے کی شکل میں ہم تک چھوڑا ہے، اپنے عزیزوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے قریب رہنے والے لوگوں میں، اگر تھوڑا سا بھی اگر ہم اسے بچائے رکھیں، تھوڑا سا بھی اس کو ہم منتقل کرنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا بھی اس علم کو ہم محفوظ کر سکیں، تو یہ بڑا خراج عقیدت ہوگا، یہ بڑی محبت ہوگی، یہی ان کا اثاثہ ہوگا، یہی ان کی وراثت ہوگی. باقی سب چیزیں تو آنی جانی ہیں. تو اس وراثت کو ہم سنبھالیں، اس وراثت کو ہم سب لوگوں کو اللہ توفیق دے کہ ان چیزوں کو ہم سنبھال کر رکھ سکیں اور ان کی اس روش کو اپنا سکیں اور ان کی اس محبت کو آگے بڑھا سکیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. آج پروفیسر کاظم صاحب کی تفصیل بھی ذرا خوبصورت لگی. اب پروفیسر خان احمد فاروق صاحب جو ہمیشہ جو ہے وہ شاگردان شارب میں ساتھ رہتے ہیں اور میزبان رہتے ہیں. میں ایک ایسا شخص خدایا سبھی کو دے دینا کہ جس سے بات کرو تو تھکن اتر جائے. پروفیسر خان فاروق کی خوبی یہ بھی ہے کہ ان کی گفتگو تھکن کو کم کرتی ہے، زیادہ نہیں کرتی ہے. تشریف لا رہے ہیں پروفیسر خان فاروق صاحب. شکریہ پروفیسر عباس نیار صاحب. ڈاکٹر عمار رضوی صدر جلسہ، مہمان خصوصی جسٹس قمر صاحب، استادی پروفیسر علی احمد فاطمی، پروفیسر خالد اشرف صاحب، بڑے بھائی پروفیسر قمر صاحبہ اور کاظم صاحب، اور تمام احباب دوستوں، بخصوص پروفیسر روپ ریکھا ورما جی، جن کی محبتیں اکثر مجھ کو ملتی رہتی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے لکھنؤ کے لیے، بلکہ اس وقت ایسے لوگ اس شاید کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید یہ جو دکھائی نہ دینے والے ستون ہیں یہی اس آسمان کو روکے ہوئے ہیں. شارف صاحب، ظاہر سی بات ہے ہر بار ہم شارف صاحب 3 سال سے یہاں اکٹھا ہوتے ہیں، تیسرا سال ہے یہ، اور مختلف شخصیات کو جو ایوارڈ ملے، ظاہر سی بات ہے، اور بہت ساری ہم باتیں بھی کرتے ہیں. باتیں تو اتنی ہیں شارف صاحب، ظاہر سی بات ہے میں نے ان سے کم سے کم میں نے 1.5 سال ان کی انیکسی میں رہا. اگر میں کوئی نہ کوئی ہر دوسرے تیسرے دن ان کی ایسا کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا تھا کہ اگر ہم بیان کریں تو ایک ضخیم کتاب ہو جائے. ابھی کاظم صاحب نے جیسا کہا کہ وہ تھوڑا سا، فاطمی صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ وہ بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر جاتے تھے یا نہیں کہتے تھے تکلیف کے باوجود. تو میں نے بھی دیکھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی تھیں، جیسے جب وہ خود نویسی لکھ رہے تھے تو میں نے بہت سی باتیں ان کو یاد دلاتا تھا. کورونا کا پیریڈ چل رہا تھا تو فون کرتا تھا، سر یہ بات لکھیں گے؟ چپ رہتے تھے لیکن لکھی نہیں انہوں نے. بہت سی جو تکلیفیں ہوئیں، تمام سی جو تنازعات ہوئے، کچھ چیزیں ہم لوگ چاہتے تھے کہ میں نے ان سے کہا کہ ان چیزوں کی وضاحت آپ کی خود نویش میں ہونی چاہیے، وہ بھی انہوں نے صرف نظر کر دی کہ کنہیں وجوہات کی بات پہ کہ کیوں تنازعات پیدا ہو. لیکن ایک بات میں بار بار لوگوں کی توجہ سوچ نوش پہ ان کی جب بھی بات ہوتی ہے اس بات پہ کم نظر جاتی ہے کہ انہوں نے اندرا گاندھی کا جو اسیسینیشن ہوا اس واقعے کو جتنی تفصیل سے اور جتنی گہرائی کے ساتھ، اور جن لوگوں کی طرف اس قتل کا انہوں نے اشارہ کیا اس کی طرف لوگوں نے کم توجہ کی ہے. تو یہ شارف صاحب کی بہت گہری نظر تھی کہ اور آنے والے ہندوستان کی طرف ایک اشارہ تھا ان کا، یہ بہت گہری نظر تھی. لیکن آج میں شارف صاحب کی شخصیت پر نہیں، بلکہ میں جب خالد اشرف صاحب کو ان کا یہ عنوان دیا گیا شارف رضولوی اور ان کے تنقیدی افکار، تو میں نے بھی کچھ تھوڑی سی چیزیں پلٹنی شروع کی کہ شارف صاحب کی کچھ باتوں کو اعادہ کر لوں یا کچھ چیز کو کہتے ہیں آموختہ دہرا لوں. تو صنفی مطالعات تھوڑا سا میرے دلچسپی رہتی ہے اور میں چیزیں اس اعتبار سے دیکھتا رہتا ہوں. تو شارف رضولوی صاحب کا ایک جملہ مجھے جو ہے وہ نظر آیا، تو میں نے اس پہ غور کیا. بس اس پہ ایک 10-15 سطریں میں نے تحریر کی کہ کتنی گہری نظر ان کی ہوتی تھی، اور جو بار بار آج تو ترقی پسندی کی بہت باتیں ہوئیں آج، اور تنجمن ترقی پسند تحریک کی بھی بہت باتیں ہوئیں کہ ان کا ہر جملہ، ان کا ہر معاملہ ترقی پسندی سے کتنی گہرائی سے جڑا ہوا تھا. ان کا ایک جملہ ہے، کوئی صنف اپنے عہد کے سماجیاتی اثرات سے قطعی طور پر باہر نہیں رہ سکتی.
کوئی صنف اپنے عہد کے سماجیاتی اثرات سے قطعی طور پر باہر نہیں رہ سکتی، اور کوئی ادب قوت اثر کی نفی کر کے اپنے قاری کے جذبات تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ شارف صاحب کا ایک جملہ ہے، اسی پر میں نے کچھ غور کرتے ہوئے، یہ قریب 15 سطریں ہیں، آپ ملاحظہ فرما لیں۔ کبھی یہ بات اکثر کہی جاتی ہے کہ ادب کبھی خلا میں تخلیق نہیں ہوتا، ہر ادبی صنف اپنے زمانے، معاشرت اور تہذیبی حالات سے گہرا رشتہ رکھتی ہے۔ معروف اردو نقاد شاعر رضولوی کا یہ قول کہ کوئی صنف اپنے عہد کے سماجیاتی اثرات سے قطعی طور پر باہر نہیں رہ سکتی، اور کوئی ادب قوت اثر کی نفی کر کے اپنے قاری کے جذبات تک نہیں پہنچ سکتا، دراصل اسی حقیقت کی ترجمانی کرتا ہے۔ یہ قول نہ صرف ادب کی سماجی وابستگی کو واضح کرتا ہے، بلکہ ترقی پسند نظریہ ادب کی بنیادوں کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ اگر ہم مغربی تنقید کی صنفی نظریات پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے وہاں بھی ادب کو معاشرتی اور تاریخی تناظر میں سمجھنے پر زور دیا گیا ہے۔ ایرسٹوٹل نے اپنی کتاب پوئٹکس میں اگرچہ صنفوں کی درجہ بندی کی، لیکن وہ بھی ادب کے انسانی تجربے کی عکاسی سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک المیہ انسانی جذبات، خوف و ہمدردی کو ابھارتا ہے، جو دراصل معاشرتی زندگی سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح ارسطو کے ہاں بھی ادب اور زندگی کا تعلق ناقابل انکار ہے۔ بعد ازاں جارج لوکاچ نے ناول کو سماجی حقیقت کا آئینہ قرار دیا۔ ان کے مطابق ناول جدید معاشرے کی پیچیدگیوں کو پیش کرتا ہے، اس میں کردار اپنے عہد کے معاشی اور سماجی تضادات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ نظریہ شاعر رضولوی کے قول کی مکمل تائید کرتا ہے، کیونکہ یہاں بھی ادب کو اپنے عہد سے جڑا ہوا مانا گیا ہے۔ اسی طرح میخائل باختین نے ڈائیلاگزم اور ہیٹروگلوسیا کے تصورات پیش کیے، جن کے مطابق ناول میں مختلف آوازیں اور زبانیں شامل ہوتی ہیں جو سماج کے مختلف طبقات کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اس نظریے کے تحت کوئی بھی صنف ایک ہی آواز یا ایک ہی نقطہ نظر تک محدود نہیں رہتی، بلکہ وہ اپنے عہد کی مکمل سماجی تصویر پیش کرتی ہے۔ اگر ہم اردو ادب کی طرف آئیں تو ترقی پسند تحریک، جس سے سجاد ظہیر، پریم چند، فیض احمد فیض جیسے ادیب وابستہ تھے، اسی نظریے کی عملی شکل ہیں۔ ان ادیبوں نے ادب کو محض جمالیاتی تجربہ نہیں سمجھا، بلکہ اسے سماجی تبدیلی کا ذریعہ بنایا۔ ان کے افسانہ، نظم اور ناول سبھی اپنے عہد کے مسائل، غربت، استحصال اور ناانصافی کو بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پریم چند کے افسانے اور ناول دیہی ہندوستان کی غربت اور سماجی ناہمواری کو نمایاں کرتے ہیں، جبکہ فیض کی شاعری میں سیاسی شعور اور مزاحمت کی جھلک ملتی ہے۔ یہ تمام تخلیقات اس بات کا ثبوت ہیں کہ ادب اگر اپنے عہد کی ترجمانی نہ کرے تو وہ قاری کے دل تک نہیں پہنچ سکتا۔ مغربی تنقید میں ریمنڈ ولیمز کا نظریہ بھی قابل ذکر ہے، جنہوں نے کلچر اینڈ سوسائٹی میں یہ واضح کیا ہے کہ ادب دراصل ثقافت کا حصہ ہے، اور ثقافت خود ایک سماجی عمل ہے۔ اس لیے ادب کو سماجی سیاق و سباق سے الگ کر کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ ان کے مطابق ہر ادبی صنف اپنے عہد کے اسٹرکچر آف فیلنگ کی نمائندگی کرتی ہے، یعنی وہ احساسات اور تجربات جو کسی خاص زمانے کے لوگوں میں مشترک ہوتے ہیں۔ ان تمام نظریات کی روشنی میں شاعر رضولوی کا قول نہایت بامانی معلوم ہوتا ہے۔ وہ دراصل اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ادب کی تاثیر اسی وقت ممکن ہے جب وہ اپنے عہد کی قوتوں، سیاسی، معاشی اور ثقافت سے جڑا ہوا ہو۔ اگر ادب ان قوتوں کی نفی کرے گا تو وہ محض ایک بے جان اظہار بن کر رہ جائے گا جو قاری کے جذبات کو متاثر نہیں کر سکتا۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ چاہے مغربی تنقید ہو یا اردو ادب، دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ ادب ایک سماجی عمل ہے۔ ہر صنف اپنے عہد کی عکاس ہوتی ہے، یہی اس کی اصل قوت ہے۔ شاعر رضولوی کا یہ قول دراصل اسی آفاقی حقیقت کی عکاسی کرتا ہے اور ان کے ترقی پسند نظریہ ساز ہونے کا واضح ثبوت فراہم کرتا ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر نزہت یہاں اور ادھر ڈاکٹر انامکا شریواستو، میں ان دونوں کا استقبال کرتا ہوں۔ اور اب ہم ڈائس کی طرف چلتے ہیں۔ پروفیسر قمر جہاں آپا، شمع تنہا کی طرح صبح کے تارے جیسے، شہر میں ایک ہی دو ہوں گے ہمارے جیسے۔ بہت بڑا قد، بہت بڑے کام، بہت پروفیسر قمر جہاں آپا تشریف لا رہی ہیں بی ایچ یو سے۔
السلام علیکم. میں کون ہوں اے ہم نفساں سوختہ جاں ہوں، ایک آگ میرے دل میں ہے جوں شعلہ فشاں ہوں. لایا ہے میرا شوق مجھے پردے کے باہر، میں ورنہ وہی خلوتی راز نہاں ہوں. آپ لوگوں کی موجودگی آج کے جلسے کو زندگی دے رہی ہے، تازہ ہوا دے رہی ہے. تو سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتی ہوں اپنے چھوٹے بھائی علی احمد فاطمی کی، کہ آج کا دن ان کے لیے اس اعزاز کے لیے مخصوص تھا. اگرچہ ان کو بہت سے اعزاز مل چکے ہیں ان کی ادبی خدمات پر، لیکن لکھنؤ کا یہ اعزاز بھی ہندوستان میں اپنی ایک الگ شناخت قائم کر رہا ہے جو ہمارے شارب رودولوی کے نام سے ہے. تو سب سے پہلے میں ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور میں کم سے کم آپ کا وقت لوں گی کیونکہ بولنا آسان ہوتا ہے اور صبر کے ساتھ سننا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور وہ بھی ایسے مجمع کے سامنے جہاں سب تعلیم یافتہ بلکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہوں، اور کئی یونیورسٹی اور کالج کے پرنسپل اور اساتذہ بیٹھے ہوں، تو ان کے لیے تھوڑا سا صبر طلب ہوتا ہے اس طرح کا. وہ تو شارب بھائی کے لکھنؤ سے میں آ گئی تھی بنارس سے 20 سال پہلے ریٹائر ہو کر. تو ظاہر ہے کہ میرے جو ادبی سرگرمیاں تھیں، آنا جانا تھا، وہ لکھنؤ تک محدود رہا. باہر بھی اب بھی جاتے ہیں، لیکن ان جلسوں میں میں تواتر کے ساتھ، پابندی کے ساتھ شریک ہوتی رہی، کیونکہ شارب صاحب سے میرے بھی تعلقات تقریباً تا حیات رہے. تقریباً اس لیے کہہ رہی ہوں کہ سن 58 میں نے ہائی اسکول کیا تھا، 1958 میں، اور 1960 میں نے انٹر کیا تھا. تو جب انٹرمیڈیٹ کر کے ہم لوگ لکھنؤ یونیورسٹی پہنچے اور بی اے میں ایڈمیشن لیا، اس وقت وہاں پروفیسر نور الحسن ہاشمی، پروفیسر احتشام حسین، اس طرح کے لوگ اساتذہ تھے ہم لوگوں پاس، جن کے پاس جاتے ہوئے پیر کپ کپاتے تھے اور بات کرتے ہوئے زبان جو تھی وہ لڑکھڑا جاتی تھی. یہ وہ اساتذہ تھے جو سنجیدگی میں، اپنے علم میں، ہماری سرپرستی میں، جن کا اس دور میں شاید کوئی جواب نہ ملے. اس وقت شارب صاحب وہاں ریسرچ کر رہے تھے اور وہی ہم لوگوں کے مددگار و معاون بنتے تھے. اگر ان سے کوئی چیز پوچھنا ہوتی تھی اپنے اساتذہ سے، یا ان کے کمرے میں جاتے ہوئے پیر کانپتے تھے، تو شارب بھائی ہم لوگوں کی ڈھارس بندھاتے تھے اور ہمیں وہ مطلوبہ تفصیلات یا تعلیمات ہم کو مل جاتی تھیں. تو یہ بات ہے سن 60 کی، اور سن 60 سے ان کی وفات تک ہم ان کے آخری سالوں میں تو ہم بنارس میں تھے، وہ یہیں تھے، لیکن سلسلہ ان سے تعلقات کا قائم رہا. ان کے متعلق ابھی بہت سے لوگ بیان کر چکے ہیں. ان کی شرافت نفس، ان کا علم، ان کی تصنیفات، ان کی انسان دوستی. اب ان چیزوں کو ریپیٹ کرنا کچھ اچھا نہیں لگتا، لیکن ہاں یہ ہے ضرور کہوں گی کہ انہوں نے ہمیشہ مجھے یاد رکھا، اور میری تعلیم کی تکمیل کے بعد جب میں بنارس ہندو یونیورسٹی پہنچی تو وہ برابر مجھے پیپر بھی بھیجتے تھے بنانے کے لیے، اور پی ایچ ڈی کے کئی تھیسس بھی انہوں نے بھیجے، اور مجھے دلی، اور اس کے بعد وہ جے این یو پہنچ گئے تھے. جے این یو میں بھی انہوں نے کئی بار مجھے بلایا اور شمیم باجی کے ساتھ مجھے وہاں رکھا. بس ان کی سب سے بڑی صفت ان کی محبتیں تھیں. یعنی انسانی صفات میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں بیٹھتے ہیں تو صرف اپنی ہی بات کرتے ہیں، اپنے ہی کو نمایاں کرتے ہیں، اپنی تصنیفات کو اولیت دیتے ہیں. کچھ ہوتی انسانی فطرت، اس میں کوئی بات نہیں، لیکن شارب بھائی میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ ہمیشہ یہ دیکھتے تھے کہ میرے اندر کیا ہے. یہاں تک کہ سیمینارز وغیرہ ہوتے تھے اس میں بھی وہ بلاتے تھے. ہمارے ساتھ
मरसिए पर एक सेमिनार लंदन में हुआ था, उन्होंने मेरा नाम, अब देखिए कितनी बड़ी बात है, मेरा नाम उन्होंने प्रपोज़ किया था हिंदुस्तान से कि ये लड़की मरसिया बहुत अच्छा पढ़ाती है, इसको वाकफियत है, इसको बुलाइए। तो वो लंदन तक मुझे घुमा लाए थे। तो ये सब मेरी सफ़ात नहीं है, ये उस आदमी को जो देखता है कि कौन सी मिट्टी किस काम आ सकती है, कौन सी मिट्टी, हर मिट्टी से आप मकान नहीं बना सकते, हर मिट्टी से हम कब्र नहीं बना सकते, हम मिट्टी से पुताई नहीं कर सकते। वो इंसान को इंडिविजुअली देखते थे कि उसमें क्या सिफ़ात हैं, वो क्या काम कर सकता है, उसका मैदान क्या है, उसका फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है, और हम उससे कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो शारिफ भाई को आज मैं इस प्लेटफॉर्म से और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, मैं अपना खिराज अक़ीदत उन्हें पेश करती हूँ, और हम सब की तामीर में और हम सब के जो हमारी फ़िक्री सोच है वो उसके ऊपर जो कुछ उन्होंने हमारी मदद की है, मैं आज उनके इंतकाल के बाद भी उनकी शुक्रगुज़ार हूँ। शारिफ भाई, यहाँ तक पहुँचने में मेरी सलाहियतें बेकार थीं अगर आपका सहारा उन्हें न मिल जाता। शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कमर जहाँ आपा। अच्छा, बहसें तो जनाब सदर की अदालत में, अम्मार सर की अदालत में बहुत हुई, अब फ़ैसला सुनने का मौका है। और सर, जो विरासत जो है वो कमर साहब को अपने वालिद गिरामी से मिली है, जिस तरह से अदालत में आपके फ़ैसले लैंडमार्क की हैसियत रखते हैं, उसी तरीके से अब अदब में भी आपके फ़ैसले जो हैं वो नस्लें जो है वो उनको याद रखेंगी। हमारे फ़ैसले महफूज रखना, हमें लम्हे नहीं सदियां सुनेंगी। जनाब जस्टिस सैयद कमर हसन रिजवी साहब हमारे चीफ गेस्ट तशरीफ़ ला रहे हैं। तमाम मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन महफ़िल, सलामुन अलैकुम। बड़ा मुश्किल होता ये है कि, और ये मुसलसल हम कई बरस से ये इम्तिहान दे रहे हैं, कम से कम इस महफ़िल में, कि ऐसी तमाम शख्सियात कि जो ख़ुद अपने आप में अपना सानी नहीं रखती, वो एक जगह पर जब जगह हों, एक जगह पर इकट्ठा हों, तो उनके सामने जो लब कुशाई है वो अपने आप में एक इंतहाई सख्त मरहला है। और बहरहाल दो बार तो गालिबन आप लोगों ने यहाँ बुलाकर काफ़ी इम्तिहान ले लिया, लेकिन मैंने अभी कहा था कि मैंने कहा भाई कब तक इम्तिहान लीजिएगा। आज एक बहुत मुझको आसानी हो गई कि जनाब खालिद अशरफ साहब ने एक जुमला कहा कि भाई हर अक्लमंद इंसान इतना बड़ा ख़तरा लेना, मोल लेना मेरे बस का नहीं है कि मैं लंबी गुफ्तगू करके ख़ुद ही से इस कानून को तोड़ दूँ। और हम लोग तो साइटेशंस को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं कि अगर कोई साइटेशन आ जाए तो उसको अपने दूसरे फ़ैसले में कोट करते हैं। तो हम इस साइटेशन से पूरी तरह से मुत्तफ़िक़ हैं और इसको पूरी तरह से फॉलो करने के लिए तैयार हैं। इसलिए बिल्कुल ये रिस्क नहीं लेंगे कि मैं लंबी गुफ्तगू करूं। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, अभी कुछ देर पहले प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा जी चली गई। मैं अगर वो तशरीफ़ फरमा होती तो मैं उनसे कहता कि बहुत दिन मैडम आपको देख के हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी में डरे हैं, मैं स्टूडेंट रहा हूँ लिल्लाह कुछ देर के लिए पर्दा कर लीजिए तो मैं भी कुछ बोल लूँ बहरहाल, मैं इतनी अजीम शख्सियात, ये मैंने इसी डायस पर एक बार ये जुमला, मैं एक लफ्ज़ अर्ज़ किया था कि मैं अगर एक एक नाम लूँ तो एक लंबी फहरिस्त है। तो ये अदब की जो कहकशां है, इसमें फ़र्दन फ़र्दन नाम लेने से बेहतर ये है कि मैं अगर ये अर्ज़ करूं कि तमाम
پیغمبران ادب کو میرا سلام، کہ یہ اس عہد کے وہ شخصیات ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ادب کی صرف خدمت کے لیے نہیں بلکہ اصلاح کے لیے بھیجا ہے، اور یہی اپنے دور کے پیغمبر کا کردار اور کام ہوتا ہے۔ تو یہ بے شک میری نگاہ میں یہ شخصیات سب تمام، اور خصوصاً میرے دوست ہے کہ اگر میں اس پیمانے پر اپنی، یقیناً اس کو ان کے لیے یہ اعزاز ہے۔ اور اس کے بعد جو خاص آج کا مقصد تھا، میں پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب کو مبارکباد تو اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے یہ شرف ملا کہ میں اتنی بڑی عظیم شخصیت کو یہ ایوارڈ دے سکوں۔ تو یہ میرے لیے یہ ایوارڈ اس بات کی سند ہے کہ ان کے نام کے ساتھ میں میرا بھی نام لکھا ہوا ہے، اور یہ میرے لیے باعث شرف ہے۔ میں تمام مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کی میں تعریف کرنے میں اپنے آپ کو قاصر پا رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے کہ میں ان کے شایان شان آپ کی خدمت میں وہ جملے کہہ سکوں کہ جس کے لیے وہ مستحق اور جس کے لیے وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ میں بہرحال میرا خیال ہے کہ وہ والا پیمانہ پورا تو نہیں ہو گیا، عقل مند والا؟ اچھا، اب وہ بتا دیجئے گا، وہیں تو فوراً میں وہیں پہ اپنی بات کو کا اختتام۔ اور بہرحال تمام میں شکریہ ادا کر رہا ہوں، خصوصاً محترمہ تقدیس فاطمہ صاحبہ کا، کیونکہ وقار بھائی میرے بڑے، میں ان کی کیا تعریف کروں، اور اس ادارے سے بے پناہ جڑے ہوئے تھے، اور تمام انہوں نے بھی بہت سی اس چیز کو بہت پروموٹ کیا، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ ان کے بعد سے اس سلسلے کو انہوں نے جاری رکھا۔ اس کے لیے وہ مبارکباد میں پیش کر رہا ہوں، اور ان کا میں شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں کہ ادب کی خدمت جو ہے وہ بہرحال اپنے آپ میں ایک شرعی فریضہ ہے، اور خصوصاً اس زبان جسے کہ اردو کہتے ہیں، اس زبان کی اپنی جہاں انفرادیت اور تمام خصوصیات ہیں، اس میں ایک اور بھی پہلو پوشیدہ ہے۔ یہ زبان ہم کو تہذیب یافتہ ثابت کرتی ہے۔ اردو زبان اپنے آپ میں ایک محض زبان، ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک شعر مجھے بڑا پسند بھی ہے کہ یقین مانو کہ اردو جو بول سکتا ہے وہ پتھروں کے جگر بھی ٹٹول سکتا ہے۔ اردو زبان اپنے آپ میں ایک ایسی انفرادیت رکھتی ہے۔ میں نے ایک لفظ جو عرض کیا تھا کہ پیغمبران ادب، وہ سوچ سمجھ کے کیا تھا۔ یہ اردو ادب کی خدمت کرنے والے مجاہدین اللہ کے سامنے سرخرو ہیں، اس لیے کہ انہی نے تہذیب، ادب، معاشرے کو ایک سلیقہ فراہم کیا ہے، اور بہرحال ان کے لیے میں کیا عرض کر سکتا ہوں کہ میں ان کا صرف شکر گزار ہوں، ممنون و مشکور ہوں کہ اس عہد میں مجھے بھی پیدا کیا۔ ابھی کسی نے ایک جملہ کہا تھا کہ حالات بہت بدل گئے، نیر بھائی نے غالباً کہا تھا، بہت اچھی بات کہی تھی، اے آئی کے خطرات کے بارے میں، کہ تمام اس سے خطرے پیدا ہوئے۔ دیکھیے، خطرے تو ہر دور میں پیدا ہوتے رہے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن اس کا حل بھی اسی دور میں پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح سے اللہ کا وعدہ ہے کہ بیماری سے پہلے دوا دنیا میں وہ بھیجتا ہے، اسی طرح سے ہر پریشانی کا حل بھی وہ بھیجتا ہے۔ تو بیسیکلی ہمیں اس پریشانی سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے ذہن کو اس کے حل کو تلاش کرنے پہ زور دینا چاہیے۔ یقین ہے کہ اے آئی سے یہ صرف اس ادب کا مسئلہ نہیں ہے، اے آئی پہ ابھی ایک کانفرنس
تھی اتفاق سے میں ہی پریزائڈ بھی کر رہا تھا، اور ایک لیکچر تھا ڈاکٹر آربل رام منوہر لوہیا لا یونیورسٹی میں. وہاں پر اے آئی کے ایشوز کو بہت ہی سینئر پروفیسرز دہلی سے اور تمام ڈائریکٹر جنرل انفارمیشن اور گورنمنٹ آف انڈیا کے بڑے آفیشلز بھی موجود تھے، بڑے اکیڈمیشینز بھی موجود تھے. وہاں پر اے آئی کے تمام جو پروز اینڈ کانس ہیں انہوں نے کہا کہ صاحب اس میں یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے. ہر پرابلم کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی ایک فائدہ بھی چھپا ہوتا ہے. ہم نے کہا کہ ہم مسلسل ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ اے آئی سے کیا کیا خطرات ہیں. بے شک آگاہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ بھی ساتھ میں دیکھتے رہنا چاہیے کہ یہ جو شے ہے جسے اے آئی ہم کہہ رہے ہیں، جس سے ہم اس قدر ڈرے ہوئے ہیں، اس کے فائدے ہم کیا کیا اٹھا سکتے ہیں. اور بہرحال ہمیں نہیں لگتا ہے کہ ادب میں بھی اگر اس کا دخل ہوا ہے تو یہ کچھ نہ کچھ فائدے بھی دے کے جائے گا. ہم کو اپنے ان کے فائدوں کو لے لینا چاہیے اور برائیوں سے بچے رہنا چاہیے. بہرحال میں اب سمجھ رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ پیمانہ ٹوٹنے والا ہے کہ جس کے بعد میرے بارے میں لوگوں کا خیال بدل جائے گا، اور اس سے قبل مجھے یہاں سے فوراً اپنی گفتگو کو ختم کر دینا چاہیے تاکہ عزت بچی رہے. بہت بہت شکریہ، میں بہت بہت مشکور ہوں. بہت شکریہ. مگر ایک بہت پازیٹیو اشارہ دیا کہ اے آئی کا یہ فائدہ انشاءاللہ ہوگا کہ پروفیسر اپنی یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا ہوگا اور اس کا کلون کسی بھی سیمینار میں تقریر کر سکے گا. مگر اب میں آپ کو ایک حقیقت، کیمرے والے دیکھ لو، کہ آسمان پہ صرف ایک چاند نکلتا ہے. جب سے دنیا بنی تب سے اور جب تک دنیا رہے گی تب تک صرف ایک قمر رہے گا. لیکن شارب ردولیوی ایوارڈ کے اس ڈائس پہ دو قمر ہیں، یک نشد دو شد. اور یہ اے آئی کی بنی ہوئی 6 انگلیوں والی تصویر نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں پروفیسر قمر جہاں بھی ہیں اور جسٹس قمر حسن بھی ہیں. تو آئیے یہ 2 چاند، اور کیوں نہ ہو، جب صدر ایسا ہو تو صدر کے دائیں طرف بھی ایک چاند ہونا چاہیے اور بائیں طرف بھی ایک چاند ہونا چاہیے. تو صدر جناب ڈاکٹر عمار رضوی صاحب. اور عمار رضوی سر کی خوبی یہ ہے کہ دیکھیے گفتگو کسے کہتے ہیں. دیکھیے شاعری وائری والی آواز اپنی جگہ، مگر گفتگو کا عالم یہ ہے کہ خدا کی اس کے گلے میں عجیب برکت ہے. وہ بولتا ہے تو ایک روشنی سی ہوتی ہے، لفظوں کی شہمات سے سیاست کی بساط کو الٹ دینے والا ایک ایسا دانشور جسے دنیا ڈاکٹر عمار رضوی کے نام سے جانتی ہے. اب اس سے پہلے تبسم سے گل وضو کر لیں، چلے بھی آؤ کہ تھوڑی سی گفتگو کر لیں. ڈاکٹر عمار رضوی صاحب آج کے ساتھ. آج کے مہمان خصوصی جسٹس قمر صاحب، آدمی کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ وزیر اعظم ہو جائے اور گورنر ہو جائے، پریزیڈنٹ ہو جائے، بادشاہ ہو جائے، ڈکٹیٹر ہو جائے، لیکن بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. تو جسٹس قمر صاحب ان انسانوں میں سے ہیں، شریف انسانوں میں سے، کہ جو کرسی پر بیٹھ کر بھی اور کرسی کے باہر بھی ان میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. یہ بہت بڑی چیز ہے. اور مبارکباد دیں گے عاصم رضا صاحب کو کہ انہوں نے آج کے مہمان خصوصی کی حیثیت سے قمر صاحب کو ان کا انتخاب کیا ان کی کمیٹی نے. تو کمیٹی کو بھی بہت بہت مبارک ہو اور آپ سب کو بھی. کسی سے اگر دشمنی ہے آپ کی بہت زیادہ اور اس دشمنی کو آپ چاہتے ہیں کہ اس شخص کو جتنی آپ سزا سخت دے سکیں دیں، تو اس کو صدر بنا دیجئے. اور اگر کسی سے دوستی نبھانا ہے تو پھر نیر بنا دیجئے، اس کو ناظم بنا دیجئے. کہ ناظم تو حاکم ہوتا ہے اور صدر جس وقت بولنے کو کھڑا ہوتا ہے تو جتنے لوگ جو ہیں وہ تھک چکے ہوتے ہیں. اور جو جملہ ابھی قمر صاحب نے دہرایا کہ عقلمند وہ ہے کہ جو کم بولے، تو ہر ایک آدمی سوچتا ہے کہ صدر کو عقلمند ہونا چاہیے. اگر عقلمند نہیں ہے تو صدر کیسے ہے؟
تو چاہے میں چاہوں یا نہ چاہوں مجھے تو عقل مند اپنے کو ثابت کرنا ہی پڑے گا. رہی ایک بات کہی جسٹس قمر صاحب نے کہ یہاں کس کے نام لیں. ایک طرف پروفیسر صابرہ حبیب صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, جو کہا جائے کہ نظامت کی آفتاب اور ماہتاب دونوں ہیں. وہ یہاں سامنے اتنے حضرات بیٹھے ہیں, ڈائس پہ اتنے حضرات بیٹھے ہیں, یہ خانہ ہما تمام آفتاب است. تو کس کا ذکر کیا جائے؟ تو جو قمر صاحب نے بات کہی ہے میں اسی سے, ہندی کا لفظ ہے کہ اپنے کو ثبت کرتا ہوں, اور جتنے حضرات بیٹھے ہیں سب اس قابل ہیں کہ ان کا نام لیا جائے. اس وجہ سے حاضرین میں 5-7 منٹ آپ کے لوں گا, زیادہ وقت نہیں لوں گا. ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد میں کہوں گا کچھ کہ آپ کو ایک خطاب دیا گیا نیّر صاحب شہنشاہ نظامت کا. اب میں سوچ رہا تھا کہ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ہم بھی کچھ کہیں, تاکہ ورنہ نیّر کو شہنشاہ تو بنا دیا, شاید آپ نے بنایا تھا, آپ ہی نے بنایا تھا. ہاں آئیں, فاطمی صاحب نے بنا دیا تھا. اچھا ہاں, دیکھیے سچ کہیں نہ کہیں سے لوگوں کو منہ سے نکل ہی جاتا ہے چاہے جو کچھ. تو اب مجھے بھی کچھ کہنا ہے, ورنہ آپ کہیں گے نیّر صاحب کہ صاحب انہوں نے تو شہنشاہ بنایا. ایک بہت مطلب ہر شخص جانتا ہے, فردوسی کو جانتا ہے, اور فردوسی کے جو بادشاہ وقت تھے انہوں نے ان سے کہا تھا کہ تم لکھو, شاہ نامہ لکھو, اور اس کے بعد ایک شعر کے اوپر ایک اشرفی کا وعدہ کیا تھا. بجائے اشرفی جیسے بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے کہ بدل جاتے ہیں, تو اشرفی کے بجائے وہ دوسرے سکے چاندی وغیرہ کے ان کو دیا گیا. تو آخر میں اشرفی اس نے فردوسی نے کہا تھا کہ ہم نے ہی رستم کو رستم بنا دیا, ورنہ رستم جو تھا وہ ایک معمولی پہلوان تھا, اور اس سے زیادہ اس کی کوئی بات نہیں تھی. تو آپ نے کہا شہنشاہ ہے, کیا کہا تھا آپ نے؟ میں ندامت سمجھ رہا تھا, معاف کیجیے گا. تو شہنشاہ ہے, تو شہنشاہ نظامت جو تھے, میں ان کو آج آپ نے شہنشاہ نظامت کہا ہے, میں ان کو فردوسی نظامت کہہ رہا ہوں. اور آپ یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کے شہنشاہ سے زیادہ بڑا نام ہے, کیونکہ شہنشاہیت تو جب حکومت ختم ہو جائے تو ختم ہو جاتی ہے. بادشاہ نہیں رہتا اگر اس کی سلطنت چلی جائے, لیکن شاعر اور ادیب اس کی سلطنت کبھی جاتی نہیں ہے, وہ ہمیشہ رہتی ہے. تو جناب نیّر صاحب, اب جب آپ کچھ کہیں گے تو اس کا خیال رکھیے گا کہ میں نے کیا کہا ہے اور دوسروں نے کیا کہا ہے. ایک بات جو کہی ہے, دوسری بات قمر صاحب جج ہے نا, تو پکڑی جو یہ ہے کہ یہ آدمی کو اتنا زیادہ ہائی لیول پہ لے آتے ہیں کہ جب وہ یہاں پر آتا ہے تو گھبرایا ہوا ہوتا ہے, اور کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے. اگر میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر کسی محفل اور مجلس کی کامیابی آپ کو سنشچت کرنا ہو تو آپ نیّر صاحب کو بلا لیجئے, پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بیکار ہو جاتے ہیں, اور یہی صرف وہ کرتے ہیں. مجھ سے کہتے تھے اکثر گورنر صاحب جو پرانے تھے ہمارے, نائک صاحب, کہ اگر نیّر آ جاتے ہیں تو پھر کسی کی اور کی آوشکتا نہیں رہتی ہے. سمجھے آپ, تو یہ کہتے تھے. تو نیّر صاحب مبارک ہو آپ کو بہت بہت. اب ایک باتیں شارف بھائی کے بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا. یہاں پر بات ہو رہی تھی, آپ کہہ رہے تھے 50 سال سے میرے تعلقات ہیں, کوئی صاحب کہہ رہے تھے 45 سال سے میرے تعلقات ہیں. اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ مجھ سے شارف بھائی سے کتنے تعلقات ہیں تو آپ کو تعجب تو ضرور ہوگا. میرے ان کے تعلقات 70 سال کے ہیں. جب 1956 میں نے BA میں ایڈمیشن لیا تھا تو شارف بھائی اس وقت MA پارٹ 1 میں تھے, اور MA پارٹ 1 میں تو تھے, لیکن ایک جھلمٹ ان کے سامنے, ان کے ساتھ ان کے
دوستوں کا چلتا تھا، جس میں عارف نقوی، تمام سب حیدر عباس، ابن حسن، یہ لوگ سب لوگ جو چلا کرتے تھے. اور شارف بھائی اسی طرح سے کرتا سفید پہنے ہوئے اور پائجامہ اور چپل، اور وہاں پر حضرت عیسیٰ کی طرح وہ کھڑے رہتے تھے وہاں، اور چاروں طرف وہ لوگ رہتے تھے. تو اس وقت بھی یونیورسٹی لائف میں بھی شارف صاحب کی جو عزت تھی اساتذہ میں بھی، چاہے احتشام صاحب بھی اس وقت وہاں پر تھے، آل احمد سرور صاحب تھے، یوسف حسین موسوی تھے، ڈاکٹر نریش چندرا تھے، یہ تمام سب لوگ جو تھے، پروفیسر رمیش موہن تھے، ڈاکٹر اے وی راؤ تھے، یہ تمام سب لوگ جو تھے. لیکن جہاں پر کوئی کام ہوتا تھا، شارف صاحب اگر کسی بھی استاد کے پاس چلے جاتے تھے تو وہ انکار نہیں کرتا تھا. ان کی ایک عزت تھی. ایم اے پارٹ 1 کا اسٹوڈنٹ جو تھا، اس کی یہ عزت تھی کہ وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ اور وائس چانسلر کیا بھی جب جاتا تھا کوئی بات لے کے، تو لوگ ان کی عزت کرتے تھے، اور تمام سب طلباء ان کو گھیرے رہتے تھے. کسی کا کوئی کام ہے، کسی کا کوئی کام ہے، اور یہ ہر ایک کے لیے فوراً روانہ ہو جاتے تھے. ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا، میں محمود آباد کا رہنے والا ہوں، محمود آباد ایک قصبہ ہے یہاں سے چھوٹا سا، تو میں نے کہا شارف بھائی ایک مشاعرہ کرنا ہے وہاں اپنے اسکول میں، کالوین اسکول میں. کالوین یہ والا نہیں، تعلق داروں والا نہیں، وہ فقیروں والا کالوین محمود آباد میں جو ہے. تو یہاں سمجھے کہ میں کالوین کا پڑھا ہوا ہوں، وہاں کا نہیں پڑھا ہوا ہوں میں. تو لیکن احتشام صاحب کو لے جانا چاہتے ہیں. تو کہنے لگے احتشام صاحب کو لے جانا چاہتے ہیں، تو اچھا چلیے. تو میں گیا، کبھی نہیں احتشام صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا یہ عمار رضوی ہیں، یہ محمود آباد میں رہتے ہیں، ایک مشاعرہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو لے جانا چاہتے ہیں. تو میں نے کہہ لگی کہ کیا بجے کیسے چلیں گے؟ اب میری یہاں گاڑی واڑی کا سوال اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا. تو میں نے کہا کہ جیسے آپ کہیے. کہنے ایسا ہے کہ تم دیکھو کون سی بس جو ہے، شام کو مشاعرہ ہوگا تو 4-5 بجے جو بس جاتی ہو میں اس سے چلوں گا. خود ہی کہہ دیا، یہ سوچ کے کہ امبیرسمنٹ نہ ہو. شارف بھائی اور ہم دونوں وہاں مشاعرے میں ان کو لے گئے، گھر پر وہ ٹھہرے. خیر وہ الگ اسٹوری ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ سے کہ وہ آدمی اتنا بلند تھا، اتنا ہر ایک کی دلجوئی کرنے والے تھے شارف صاحب، کہ اس وقت بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کوئی بہت ہی عظیم شخصیت ہے جو یونیورسٹی میں اس وقت یہاں پر کھڑی ہوئی ہے. شارف بھائی گئے، تعلقات رہے. اب ادب میں کیا کیا کام کیا آپ نے؟ میں اردو ادب کا کبھی بھی طالب علم نہیں رہا. آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے، قمر صاحب کے جیسے اور نیّر صاحب کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کچھ اردو آ گئی، ورنہ تو میں تو گاؤں کا دیہاتی آدمی ہوں جو ہے. تو یہ لیکن ان کا ایک انہوں نے ایک پورا ایک اپنا ادب میں بھی، ابھی پروفیسر روپ ریکھا ورما بہت اچھی بات کہہ رہی تھی کہ یہ روپ ریکھا ورما جو ہے آپ کے زمانے میں وائس چانسلر تھی، بہت ہی منہ پھٹ ہے، اور جو محسوس کرتی ہے وہ کہہ دیتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ ایک سیکولر شخصیت کیسی ہوتی ہے، ایک ایسا شخص جو کہ چاہے جتنی مخالفت ہو، چاہے جتنے خطرات ہوں، لیکن سچ کیسے بولا جاتا ہے، تو اسے پروفیسر روپ ریکھا ورما کو دیکھنا چاہیے. وہ یہاں پر نہیں ہے، لیکن ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ابھی بھی سماج میں ایسے لوگ موجود ہیں پروفیسر روپ ریکھا ورما کی طرح، کہ وہ جو حق کی بات ہے، جو سچ بات ہے، اس کو کہنے میں کہیں بھی ذرا بھی ہچکچاتے نہیں ہیں. وہ چلی گئی، آپ نے بلایا تھا، بہت اچھا کیا. انہیں کہیں کام سے جانا تھا، لیکن ہم لوگ سب ہم ایک ذرا، وہ یہاں پر نہیں ہے لیکن زوردار ان کے لیے تالیاں تو بجا دیجیے پروفیسر روپ ریکھا ورما کے لیے. اب میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. جو جیسا جسٹس قمر صاحب نے کہا کہ حماقت کے دور میں ورنہ میرا داخلہ ہو جائے گا یا بیوقوفی. شارف بھائی کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا، اور جتنا بھی کہا جائے وہ کم ہے. میرے ان کے تعلقات ادبی تو بالکل نہیں تھے، میرے ان کے تعلقات بالکل پرسنل تھے. اور ابھی جب میں اس پارٹی میں گیا جس کا ذکر کر رہی تھی روپ ریکھا ورما، کہ اس پارٹی کے گورنر تھے، تو میں نہیں گئی تھی. جب میں اس پارٹی میں شامل ہوا تو انہوں نے مجھے خط لکھا، اور وہ خط لکھا، وہ خط اتفاق سے مجھے ملا نہیں، کہیں رکھا ہوا ہے. تو ذرا سا ناراضگی کا انہوں نے اظہار کیا، اور تو میں نے انہیں جواب دیا کہ لگتا ہے کہ آپ اس سیاسی جو تبدیلی آئی اس سے مجھ سے کچھ ناراض ہو گئے ہیں یا خفا ہو گئے ہیں.
فوراً ان کا جواب آیا. میں اسی کے بعد اپنی بات ختم کروں گا اس عظیم ہستی کو خراج عقیدت پیش کر کے. انہوں نے کہا محبی عمار رضوی صاحب سلام و نیاز منم گرفتار الفت تو چتاب دارم شکایت راؤ. آپ کا محبت نامہ مل گیا. یاد آوری کا بہت بہت شکریہ. مومن کا شعر ہے نارسائی سے دم رکے تو رکے میں کسی سے خفا نہیں ہوتا. یہ شعر سنیے گا. نارسائی سے دم رکے تو رکے میں کسی سے خفا نہیں ہوتا. آج کوئی ایک آدمی آپ ایسا نہیں بتا سکتے جو شارب رودولوی صاحب سے جس سے اختلاف رہا ہو یا شارب جس سے خفا ہو گئے ہوں. ہمیشہ ہر ایک سے انہیں ان کی دوستی رہی اور ہر ایک سے محبت سے پیش آئے. پھر آپ سے ناراضگی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ آپ کا پچھلا خط بھی اس لیے لکھا تھا کہ مجھے تکلیف پہنچی تھی. اگر نہ لکھتا تو منافقوں میں شمار ہوتا. اب دوسری بات کہ جو بات وہ چاہتے تھے کہنا وہ ہمیشہ کہہ دیتے تھے. عاصم صاحب کبھی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ چھپا کے کوئی چیز رکھی ہوئی. اس لیے آپ سے محبت تو چھوڑ نہیں سکتا تھا. پھر دل میں کچھ ہو اور ظاہر میں کچھ یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا تھا. اس لیے جو دل میں تھا وہ لکھ دیا. میری اتنی خواہش ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور خدا عزت و نیک نامی سے آپ کو سرفراز کرتا رہے. تو یہ پورا ان کا کیریکٹر تھا جو میں نے آپ کے چند لائنوں میں پیش کر دیا کہ نہ تو وہ کسی سے ناراض ہوتے تھے نہ کوئی ان سے ناخوش ہوتا تھا اور جو سوچتے تھے وہ کہتے تھے. آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے. ہمیں کمی ان کی محسوس ہوتی ہے. کمی ہمیں ان موقعوں پر ہر ایسی فنکشنز میں وقار رضوی صاحب کی محسوس ہوتی ہے کہ جتنے بھی یہ فنکشنز ہوتے تھے جتنی بھی ایسی ادبی محافل ہوتی تھی اس میں وہ ہمیشہ آگے آگے رہتے تھے اور اکثر محفلوں کا انتظام بھی خود کرتے تھے وہ. تو آج ان کی وقت کا مرہم بھی ایک بیکار شے ثابت ہوا. نیر صاحب وقت کا مرہم بھی ایک بیکار شے ثابت ہوا جب تیرے زخم کو دیکھا ہمیں تازہ لگا. تو ٹائم جو ہے وہ بہت بڑا ہیلر ہے لیکن بعض چیزیں جو ہیں وہ ٹائم سے ہیل نہیں ہوتی ہیں. وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک کسک جو ہے وہ باقی رہتی ہے. تو ان لوگوں کے جانے سے وقت تو گزر گیا لیکن وہ کسک آج باقی ہے. آج ہم ایک بات اپنی کہیں گے ضرور کہ ایسے دور میں ہیں کہ جب ظلم جو ہے وہ اپنی منزل پر اپنی آخری منزل پر ہے معراج پر ہے اور اس سے ریزسٹنس جو ہے وہ آخری منزل پر نہیں وہ آگے بڑھ رہی ہے. ایک عجیب معجزہ ہے کہ ایک جیسے اقبال نے کہا تھا کہ شاہین سے جو ہے ایک چھوٹا سا پرندہ جو ہے آ کے ٹکرا رہا ہے. ہاں تو وہ یہ ہے کہ اس وقت دیکھیے ہم دعا کریں کہ اس میں ظلم کو جو ہے وہ شکست ہونا چاہیے کیونکہ جن اقدار کے اوپر جو لڑائی لڑی جا رہی ہے وہ کربلا کے نام پہ وہ لڑائی لڑی جا رہی ہے. اور جوش کا وہ 2 لائنیں مجھے یاد آتی ہیں. کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے. تو یہ جنگ جو ہے چلتی رہے گی اور اس جنگ میں یقیناً کربلا کی فتح ہوگی اور یزید کی شکست ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. آپ ہی کو یا ان کو اس میں بس ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ مائک میں پروفیسر ریشما پروین کے حوالے کر دوں گا. یہ چاہے شاہد حسنین صاحب سے شکریہ کہلوائیں یا خود لیکن میں سر آپ کو سلام کروں گا سیلوٹ کروں گا. ایک بات بچوں کہ ایک تو شارف سر کے اس خط کا ذکر یہاں کیا اور وہ پڑھ کے سنایا جس میں شارف سر کو تکلیف ہوئی تھی ورنہ اب زمانہ یہ آ گیا ہے کہ صرف اپنی تائید والے خطوط نقل کیے جاتے ہیں تکلیف والے خطوط اس کے لیے بھی بڑا کلیجہ چاہیے. ایسے سیاستداں اب ہمارے یہاں سے ختم ہو رہے ہیں اور صدر سر کم سے کم آپ نے اپنے بیان اور اب اس کو باقی رکھے
ورنہ اب تو صدارت کا فیشن یہ ہے، جیسا آپ نے اشارہ کیا کہ جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا صدر ہوتا ہے وہ صبح دوپہر شام جھوٹ کی 2-4 گولیاں تینوں ٹائم کھاتا ہے اور اس کو بیانوں کی طرح پھینکتا ہے اور نگلتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ گولیوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بڑی جہاں پہ فکری آزادی کا سوال ہوتا ہے وہاں کا صدر اگر اتنا حواس باختہ ہو جائے تو پھر اللہ ہی خیر کرے، اللہ حق کو فتح دے اور ظلم کو نابود کرے۔ بہت شکریہ پروفیسر ریشما پروین، میں نے آپ سے یہ کاغذ لیا تھا، آپ کے حوالے۔ بہت بہت شکریہ، اور مطلب میرے پاس تو لفظ ہی نہیں ہے اور میں تو شکریہ کر ہی نہیں سکتی ہوں، الفاظ ہی نہیں ہے۔ میں بالکل کہتے ہیں نا کہ نشبد ہندی میں ایک بہت اچھا لفظ ہے۔ یہ جلسہ، یہ لوگ، یہ قیمتی پل، ایک ایک پل محفوظ ہے میرے دل و دماغ میں تا زندگی۔ لیکن شکریہ کی رسم پھر بھی ضروری ہے۔ یہاں بہت سے لوگ جو دیکھیے پرویز ملک زادہ صاحب 3 بجے سے پہلے یہاں آ گئے تھے، اور احتشام صاحب ہیں، ڈاکٹر ہارون رشید صاحب ہیں، قسیم تابش صاحب ہیں، پھر پروفیسر جمال نصرت سر ہیں، سشیل سر ہیں، اعزاز سر ہیں، اور ادھر نزہت ہیں۔ بہت لوگ اس طرح سے جو وقت سے آئے، میں فردن نام کیونکہ ٹائم کم ہے اس لیے سر۔ اور شکریہ کی رسم 2 لوگوں کو ادا کرنی ہے، ایک پروفیسر صابرہ حبیب صاحبہ اور ایک ڈاکٹر یاسمین انجم صاحبہ۔ صابرہ پر پلیز تشریف لے آئیے، اور ان کا ڈاکٹر یاسمین انجم صاحبہ کا میسج ہم لوگ یہاں پلے کریں گے، اور اس کے بعد اس کا اختتام ود کھانا، ود جو ہے آپ لوگ پلیز کھا کے جائیں گے ورنہ ہم لوگ گیٹ بند کرا دیں گے۔ تو جی بالکل موسی ریکارڈنگ صابرہ آپ آئیے پلیز۔ مطلب میں تو میری طرف سے تو میں نے کہا نا نشبد، اسپیچ لیس ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ بابا دیکھ رہے ہوں گے اور باقی کوئی لفظ نہیں۔ السلام علیکم سب لوگ جتنے بھی حاضرین محفل ہیں، اور گڈ ایوننگ ایوری ون۔ مجھے بہت سخت افسوس ہے کہ میں اس پروگرام میں شرکت نہیں کر پائی، اور اتنا اچھا یہ پروگرام تھا، میرا بالکل ارادہ تھا، اور ہر پروگرام میں میں شمیم آپا اور شارف بھائی کی ہوتی ہوں، کوشش تو یہی کرتی ہوں یہ ہوں، اور آپ لوگوں کے بیچ میں مجھے اچھا لگتا ہے کہ کچھ وقت گزرتا ہے پرانے لوگوں کے ساتھ، اور جو اچھے شارف بھائی اور آپا کے خیر خواہ لوگ ہیں۔ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جسٹس سید قمر حسن رضوی صاحب کا، اور انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آ کے ہم لوگوں کا فنکشن کی 4 چاند لگا دیے ماشاء اللہ سے۔ اور پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، پروفیسر خالد اشرف صاحب کا کرنا چاہتے ہیں۔ عمار بھائی تو ہمیشہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں ہر سردی اور گرمی میں۔ عمار بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے پریسائڈ کیا اس پروگرام کو۔ اور گیسٹ آف آنر ہماری قمر جہاں باجی ہے، پروفیسر قمر جہاں آپ کا بہت شکریہ، اور ہماری بہت ہی نزدیک ہماری ملنے والی پروفیسر روپ ریکھا ورما صاحبہ جو السلام علیکم ہونے کا بہت افسوس ہے ہمیں، اور ہماری طرف خان احمد فاروق اور ان لوگوں کا سب کا بہت شکریہ۔ آپ لوگوں نے آ کے اس پروگرام کو اتنا کامیاب کیا، بس افسوس ہے کہ ہم اس میں نہیں کر پائیں شرکت، اور اس کا تو بہت ہی ہمیں گلہ ہے کہ یہاں کے حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ ہم بالکل شرکت کرنے کے لائق نہیں رہے۔ اور نظامت کا تو پروفیسر عباس رضا نیئر صاحب، آپ تو اس کو نظامت اتنی اچھی کرتے ہیں، اور آپ کی سارے نمکین اور میٹھے چٹکلے اور باتیں بہت ہم نے مس کی اس بار۔ مولانا ہوتے تھے تو کچھ کھٹی کچھ میٹھی باتیں ہوتی تھی۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ اس کی اتنی پیاری نظامت کرتے ہیں کہ آپ کا ہم بتا نہیں سکتے ہیں، اور بس نہ ہونے کا بہت افسوس ہے ہمیں، اور ہماری طرف سے سب لوگ اس ہمارا شکریہ قبول کریے۔ اور نہ ہونے کا ہمیں آف کورس افسوس ہے، تو آئی ہیو نو ورڈس ٹو ایکسپلین، مگر آپ لوگوں نے اس پروگرام میں آ کر بہت کامیاب کیا پروگرام کا، اور ہماری طرف سے شکریہ۔ اور
قمر صاحب, ڈرائز پر بیٹھے ہوئے حضرات اور اکلوتی خاتون قمر جہاں صاحبہ, اور خواتین و حضرات, میں کسی کا نام نہیں لوں گی کیونکہ میں آپ سب کو جانتی ہوں, اور میں زیادہ وقت بھی نہیں لوں گی کیونکہ میں عقل مند نہیں ہونا چاہتی ہوں, مگر میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے جو وقت پر آئے ہوئے ہیں. شارف صاحب کے شاگردوں نے ان کی جو بارے میں باتیں بتائی ہیں, ایک غلطی ہوتی ہے کہ ایک انسان کو بلائیے, اس سے بلوائیے, کیونکہ ان کے پاس اتنا خزانہ ہے, اتنی یادیں ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہاں بتائیں کہاں چھوڑیں. میرا ان کے ساتھ دوسرا رشتہ تھا. سی ایم ایس میں جسٹس کا ایک کانفرنس ہوا کرتی تھی, اب بھی ہوتی ہے, اور وہاں پر میں نظامت کر رہی تھی, اور میں نے دیکھا ایک بڑا خوبصورت سا جوڑا وہاں کھڑا ہوا ہے, اور وہ نکھت صاحبہ اور شارف رضوالوی صاحب تھے, اور وہیں ان سے میری ملاقات ہوئی تھی. کیونکہ یاسمین, جن کا بھی آپ نے شکریہ کا میسج سنا ہے, یاسمین کو میں بہت پہلے سے جانتی تھی, اور سلسلہ اس کو قائم رکھا وقار رضوی صاحب نے. جب ان کے وہاں میٹنگیں ہوتی تھیں یا کچھ ہوتا تھا تو شارف صاحب خود کہتے تھے صابرہ صاحبہ آپ کیسے جائیں گی, اور اسی راستے میں عاصم رضا اس کے گواہ ہیں, اور موسی رضا بھی گواہ ہیں کہ کس طرح سے میں ان سے لڑ پڑتی تھی. آپ کہتے ہیں کہ وہ بہت کم بولتے تھے, مگر میں ان سے لڑتی تھی. میں کہتی تھی شارف صاحب نہیں کہنا بھی سیکھیے. انبار کتابوں کے رکھے ہوئے ہیں آپ کی میز پر. تو میں نے کہا کہ جب یہ کرونا ہوا تو میں نے عاصم سے کہا کہ دروازہ بند کر دو اور ان کو کہیں جانے نہ دینا. عاصم کہنے لگے اور ٹیلی فون کا کیا ہوگا, اور میں ان کو فون کرتی تھی. آپ کو یقین نہیں آئے گا کیونکہ میں ذرا منہ پھٹ تو نہیں ہوں لیکن گستاخی کر جاتی ہوں. ان کی خاموشی اس بات کا, تو میں ان کو فون کرتی تھی اور میں کہتی تھی کیا کر رہے ہیں, بچہ شرارت تو نہیں کر رہا ہے, اس طرح کہہ لیں گے نہیں میں یہیں گھر پر ہوں, موجود ہوں. اور اتنی محبت, اتنی عزت. ایک بار میں نے کہہ دیا تھا, میں گورنر صاحب آتے تھے اور میں نظامت کر رہی تھی, تو میں نے کہا شارف صاحب آپ میں گورنر صاحب تو نہیں لیتے, آپ بھی میرا نام نہیں لیتے. اور اس دن سے انہوں نے میرا نام لینا شروع کر دیا. اتنی انکساری, اتنی محبت. اور اپنی خود نوشت میں تو انہوں نے میرے بارے میں لکھا ہوا ہے. ان کا یہ نہیں ہے, ان کا آبزرویشن بہت ہی گہرا تھا. میرے ناک و نقوش کے بارے تک میں انہوں نے خود نوشت میں لکھ دیا. بتائیے اتنا اچھا لگا. تو وہ میرے دل کے اس لیے قریب تھے کہ ان کے ادب کے مقابلے میں تو میں سمندر کے سامنے ایک قطرہ بھی نہیں تھی. مگر جب میری کتاب چھپی مختلف اصناف ادب, تو انہوں نے یہ کہا, کچھ نہیں کہا, میں نے کہنے لگے کہ کتابت کے بعد مجھے دکھلا دیا ہوتا. مطلب اتنی اس میں کتابت کی غلطیاں تھیں. تو خاموشی سے, بڑی محبت سے میری بس یادیں ہیں, بہت یادیں ہیں. اور یادیں وقار رضوی صاحب کے لیے بھی ہیں جنہوں نے ایسے پروگرام کر کے ان کے ادب کو جاری رکھا. بہت اچھا. یہ ریشمہ پروین جو ہے نا, بہت اچھی ہے مگر ضدی بھی بہت ہے. نہ میرا نام تھا بولنے والوں میں, نہ کچھ تھا, لیکن ایسی کہہ کے کہ نہیں صابرہ آپ کو بولنا ہے. بہت محنت کرتی ہیں, بہت محبت کرتی ہیں, بہت کوشش کرتی ہیں. ان کے لیے تو تالیاں بجا دیجئے. اور قمر صاحب, آپ کے انصاف کی داد دیتی ہوں. اور میں جب یونیورسٹی میں تھی تو شاید آپ بھی تب پڑھ رہے تھے, اسٹوڈنٹ تھے, مگر آپ اس کا حوالہ نہیں دیتے ہیں کیونکہ میں نے نہیں, میں اتنی ڈراؤنی نہیں تھی نا, آپ ڈرتے نہیں تھے مجھ سے بہت. اور عمار صاحب کا جواب نہیں. سب کو مبارکباد. فاطمی صاحب دلی مبارکباد ہے آپ کو. تو شروع سے میں دیکھتی آئی ہوں, سنتی آئی ہوں, واقعی ہے. اور اللہ کہتے نہیں ہیں, ایک شعر جو میں بار بار دہراتی ہوں, کردار کے معیار بنا جاتے ہیں, کردار کے معیار بنا جاتے ہیں, اخلاق کے مینار بنا جاتے ہیں, اور کچھ لوگ عمل سے اپنے نسلوں کو پرستار بنا جاتے ہیں. نسلوں کو. تو یہ نسل آپ لوگوں کی, ان کے شاگردوں کی محبت دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ اللہ میاں مجھے بھی بلا لے. اگر میرے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں, پھر ادھر دیکھتی ہیں تو 4-5 نظر آتے ہیں. یہ پورا قافلہ کا قافلہ ان کے شاگردوں کا نظر نہیں آتا ہے. آپ کی دعا میں ہم لوگ ساتھ نہیں نہیں, میں ارادہ بدل دیتی ہوں اسی لیے. مگر یہ سلسلہ جاری رہے اور انشاءاللہ جاری, جس میں عاصم رضا, ریشمہ پروین, عمار رضوی صاحب,
نیر کی تعریف کیا کروں, یہ میرے سامنے بڑے پلے ہیں. ایک پروگرام میں نے کیا تھا آج آپ اب کہتے ہیں دنیا میں کہا کریے, آپ تو ایک ہی طرف رک جاتے ہیں. بھائی تھوڑا میں بھی, کوئی نہیں بول رہا ہے تو بول دوں. ایک شاعرات کا آشا ایوب نے پروگرام کیا تھا, وقار رضوی صاحب نے, کتنی محبتیں انسان میں ہیں. تو فون کر کے کہا صابرہ صاحبہ آج ساڑی پہن کے آئیے گا, آپ کو نظامت کرنا ہے. یہ انسان مجھے ہمیشہ نظر آتے ہیں کہ کہیں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وقار رضوی. تو وہ میں نظامت کر رہی تھی اور 1.5 گھنٹے بجلی چلی گئی. تو میں نے سارے جتنے مجھے اشعار یاد تھے سب سنا دیے کہ پبلک بیٹھی ہے, لائٹ چلی گئی, جنریٹر کام نہیں کر رہا ہے. تو دوسرے دن اخبار میں نکلا کہ ملکہ نظامت صابرہ حبیب صاحبہ ہیں. سن رہے ہیں عمار صاحب؟ ہاں نوٹ کر لیجئے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. تو وقار رضوی صاحب نے مجھے پروموٹ کیا. ایک سنا میں NGO چلاتی ہوں, شارف رودالوی صاحب نے بنا کہے ذرا اپنا وہ اکاؤنٹ بھیجیے گا اور روپے بھجوا دیں. اللہ ان کی روح کو وہی سکون دے. زندگی میں تو ان کو سکون نہیں ملا, کبھی اپنے لیے کبھی دوسروں کے لیے, ہمیشہ وہی سکون رہے. لیکن مجھے یقین کامل ہے کہ شارف رودالوی صاحب اور وقار رضوی کے درجات بہت بلند ہوں گے. بہت بہت جی پلیز. میں بصد ادب میں کیا عرض کروں, پروفیسر صابرہ حبیب جیسی شخصیت کسی ایک دور میں ایک ہی پیدا ہوتی ہے. میں میم کا کہ اس پیریڈ میں میں بھی اسٹوڈنٹ تھا, مسئلہ یہاں دوسرا تھا اس لیے میں نے نام نہیں لیا. یہ فنکشن ایک خاص زبان سے متعلق لوگوں سے جڑا ہوا تھا. میڈم کی شخصیت میم کی وہ ہے کہ بیک وقت وہ اتنی زبانوں پر کمانڈ رکھتی ہیں, فرینچ, رشین, انگلش, عربی. میں ایسا کوئی ملٹی لنگول فنکشن ہوتا تو میں میم کے نام کو بسم اللہ کی طرح استعمال کرتا. لیکن چونکہ یہ ایک زبان سے متعلق اردو سے متعلق تھا تو میں نے یہ سوچا کہ میم کے شایان شان یہ نام نہیں ہے کہ میں یہاں پر ان کو اس میں شامل کر دوں جو سے لوگ ایک زبان سے جڑے ہوئے ہیں. میں اس وجہ سے ہمارے ساتھ تبسم قدوئی میم موجود ہیں, سمینہ خان, شالنی میم, اور اس کے علاوہ جہاں تک میری نظر جا رہی ہے ڈاکٹر ہارون رشید صاحب, قسیم تابش صاحب, اعزاز رضوی صاحب. کوئی نام رہ گیا ہو, لیکن آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں اس وقت 4 یونیورسٹیز اور 3-4 کالجز کے طالب علم موجود ہیں. اور آپ کو شارف صاحب کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے ہوگا کہ آئی واز ریئلی شاکڈ کہ اسٹوڈنٹس نے اپنے اسٹیٹس پہ بابا کا کارڈ لگایا ہوا تھا اور اس سے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ ضرور آئیں گے. تو ان سارے طالب علموں کے لیے شعبہ اردو لکھنؤ یونیورسٹی, شعبہ اردو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی, شعبہ اردو خواجہ معین الدین چشتی یونیورسٹی, ممتاز PG کالج, کرامت PG کالج, کھنکھن PG کالج, سب کے لیے زوردار تالیاں کہ یہ طالب علم آئے. اور یہی ہمارا خزانہ ہے مستقبل کا, اور ان کے ٹیچرز کا سب کا دل سے بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. پلیز آپ لوگ کھائے بغیر نہیں جائیں گے, پلیز پلیز پلیز.